आपको स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल अकबर हुसैन के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत के ऊपर आज आपसे गुफ्तगू करनी है। सदर आरिफ अलवी ने जो गुज़िश्ता एक रोज़ पहले जो कुछ किया उसके ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू तो कर चुके हैं, लेकिन बाकायदा तौर के ऊपर सदर आरिफ अलवी और GHQ के जर्नैली टोले का एक मैच शुरू हो चुका है। और जर्नैली टोला और उनके टोनी, ये टोनियों को भी हम आपको एक्सप्लेन एक दफा फिर करेंगे ताकि आपको जरा क्लियर हो कि टोनी होते कौन है। ये जर्नैल बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं टोनी अफसर, जिनको हम टोनी अफसर कहते हैं। उसके लिए अपनी माँ बहन की इज्जत, कोई भी चीज, उनको किसी चीज की परवाह नहीं होती, उन्हें बस जर्नैल बनना होता है। और जर्नैल बनने के लिए सब हर किसी के आगे लेटने के लिए, उल्टे होने के लिए तैयार होते हैं। और बहुत सी इसकी मिसालें मिली हैं। इस तरह के टोनी पिंक्स की खातिर पिंकियां भी भेजते हैं। किसी और दिन इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। लेकिन जर्नैली टोला और टोनी इस वक्त जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर मुकाबले के ऊपर है सदर आरिफ अलवी के साथ, और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी इंतहाई तशवीशनाक किस्म की जो है वो खबरें इस वक्त। आपको पता है, मैं आपको 1 साल से बता रहा हूँ, 15 महीने से बता रहा हूँ, और मैं नाम लेके आमिर फारूक का आपको बता रहा हूँ जो चीफ जस्टिस बन गया बाद में। कोई उसके ऊपर उस वक्त मैंने आपको बताया कि किस तरह ये सियासी जोड़ तोड़ में शामिल है, ये करप्ट जज है। आज रऊफ हसन साहब ने लिखा कि आमिर फारूक की अदालत में इंसाफ का सफ़ाकाना कत्ल हुआ। इंसाफ के निजाम की हर काबिल फहम तरीके से खिलाफ वर्जी करने वालों को बिला जवाज रिलीफ दिया जाता है, और जो लोग रियासती जबर और दबाव का शिकार हैं इन्हें इससे महरूम रखा जा रहा है। इस मामले में जस्टिस फारूक का तासुब इस बात का तकाजा करता है कि वो खुद को केस से अलग करें और दूसरे जजेस को इमरान खान का केस सुनने दें। ये दिलखराश ड्रामा अब बंद होना चाहिए। अजीजा निमन, अगर मैंने 11 घंटे पहले, बाय द वे मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने इस सिलसिले के अंदर एक ट्वीट की 11 घंटे पहले, अब 12 घंटे पहले। और क्योंकि मेरी कर्नल अकबर हुसैन से बात हुई थी 12 घंटे पहले, और मेरा दिल बहुत ज्यादा कर्नल अकबर से बात करने के बाद जो है वो घबराया हुआ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन दिल बर्दाश्ता मैं जरूर था। और फिर मैंने कुछ अपनी सोर्सेज से जब बात की और कंफर्मेशन मिली ये शैतानी मंसूबे इमरान खान के बारे में जो बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, तो मैंने ट्वीट किया कि इमरान खान को कैद में कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार आसिम मुनीर और इसका जर्नैली टोला और इनके नौकर टोनी अफसरान होंगे, जो जर्नैली और प्लाटों की लालच में बावले कुत्तों की तरह अपने ही लोगों की बोटियां नोच रहे हैं। अज़ान, मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूं। मेरे अगर आप ट्विटर प्रोफाइल @soldierspeak स्पीक के ऊपर जाएं और उर्दू में अगर आप लिखें आमिर फारूक, ठीक है, सर्च के ऊपर जाएं, ऊपर टॉप के ऊपर सर्च होगा आमिर फारूक, अगर आप उसको सर्च करें तो 12 मई को जो है वो आपको मेरी ट्वीट मिलेगी कि इमरान खान के करीबी जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज इमरान खान के केस में से डील नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको 18 दिसंबर 2022 पिछले साल की ट्वीट, अभी मैंने आपसे बात करते हुए यही कुछ मैंने किया। 18 दिसंबर 2022 को मैंने ट्वीट किया कि जराये खामोश मुजाहिदों के इस दावे की तहकीकात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आमिर फारूक, मियां गुल हसन, तारिक महमूद और लाहौर हाई कोर्ट के जज अमीर भट्टी से सियासी मुकदमात के फैसलों और इमरान खान की नाअहली केस के सिलसिले में बराह रास्त बातचीत हो रही है। अब ये बात मैं आपको 18 दिसंबर 2022 की, अच्छा, रिकॉर्ड पे मौजूद है, ये मैंने आपको सिंपल सर्च करके बताया, ये रिकॉर्ड से मैं पढ़ के बता रहा हूं, ये मौजूद है। अब 10 मई को मैंने लिखा, इसी जो मैंने आपको बताया है इसको कोट करके कि ये पढ़ लें, इस हरामखोर जज आमिर फारूक और नवाज शरीफ से मुतालिक आपको 18 दिसंबर 2022 में बताया था। अभी बात यह है, और 8 दिसंबर में, 18 से पहले 8 दिसंबर 2020 में भी मैंने बताया आपको तर्जुमा करके कि नवाज शरीफ की दायर करदा क्रिमिनल अपील नंबर 1 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 साल सजा के खिलाफ मोरका 2 दिसंबर 2020 को जमा करवाई गई, उस पर आज आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने फैसला जारी करते हुए नवाज शरीफ को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया। और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ आमिर फारूक का इनके साथ बराह रास्त रवाबत का। और बजाय इसके कि उसके ऊपर तहकीकात की जाती, इस वक्त जो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक तय हो चुका है बाकायदा वोटिंग के जरिए। बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसी बंदे को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया गया
کیونکہ یہ ایک کریڈینشل ہے بنانا ریپبلک آف پاکستان میں کہ اگر آپ کرپٹ ہیں، آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ بے غیرت ہیں، آپ دلے ہیں، تو یہ کریڈینشل ہے آپ کو حکومت میں لانے کے لیے، جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، یا جوڈیشری میں اعلیٰ عہدوں کے اوپر لانے کے لیے، جو کہ ثبوت بن کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب ان لوگوں کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف ان کے شیطانی منصوبے ہیں، کہ جس طرح بھٹو صاحب کو رستے سے ہٹایا، بینظیر کو رستے سے ہٹایا، لیاقت علی خان کو رستے سے ہٹایا، ان کو چسکا پڑا ہوا ہے حرام خوروں کو، لوگوں کو جو ہے وہ رستے سے ہٹانے کا۔ قائد اعظم سے شروع ہو کے قائد اعظم، ان کی بہن فاطمہ جناح تشدد کے ذریعے، لیاقت علی خان ان سے پہلے، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، اور اب عمران خان کی باری آ گئی ہے، اور یہ ابھی تک باز نہیں آ رہے، اتنے بے غیرت ہیں، اور ان بے غیرتوں کے ساتھ دوغلے پاکستانی بھی ملے ہوئے ہیں، دورے رکھ کے کئی حلق سے آوازیں نکالتے ہیں، کوئی عاشق رسول بنے ہوئے اپنی طرف سے، یہ ملے ہوئے بے غیرت سارے کے سارے، اس قسم کے لوگ ہیں۔ اب ان کا پلان کیا ہے، اور صدر عارف علوی نے سٹینڈ لے لیا دنیا کے اندر، ابھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور بائیڈن کب تک رہے گا یہاں پہ؟ بائیڈن اس کا جو باپ ہے وہ کب تک رہے گا؟ سوال تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بائیڈن اس کا باپ کب تک رہے گا، اور کب تک اس کو بچاتا رہے گا کوریلا۔ اب یہ اس طرح کی جو سوالات ہیں، ان کے جوابات ڈسکس کرنے کے لیے، اور ان کے اندر اس وقت جو مجھے کل ایک صاحب سے امریکہ میں گفتگو ہو رہی تھی، کل اکبر اور میرے فین، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کا جو ہے نا بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہو جاتا ہے پروگرام دیکھ کے، تو بیٹی میری پوچھتی ہے کہ آپ نے عادل راجہ کا پروگرام تو نہیں دیکھا؟ اب میں آپ کو خود بتائیں، مجھے کوئی شوق ہے آپ کے خیال کے اندر یہ تمام جدوجہد کرنے کا، خود رگڑے کے اندر آنے کا؟ نہیں ہے، ان کو بھی اچھا لوگ سمجھتے ہیں، مجبوری ہے کہ حالات ہی اس قسم کے ہیں، بنانا ریپبلک بن گئی ہے، بنانا ریپبلک میں بندہ اور پھر کیا کرے اگر ان کے ظلموں کو بے نقاب نہ کرے تو، اور پھر کیا کرے؟ جدوجہد ہمارے ہاتھ میں ہے، لیگل جدوجہد، میڈیا پہ جدوجہد، وہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، پیچھے ہٹنے والے ہم بھی نہیں ہیں۔ اگر حقیقی آزادی اتنا آسان ہوتی تو آزادی بھی اتنی آسان ہوتی، آزادی کے لیے ہم 7 سال لڑے ہیں، ڈیجیٹل ایج ہے، امید ہے اس کی 1/3 عرصے میں ہم حقیقی آزادی یا آدھے وقت میں حاصل کر لیں گے، لیکن بہرحال یہ جنگ ہے، اور اس جنگ میں صدر عارف علوی اور جی ایچ کیو کا جو پھڈا اس وقت میچ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کل اکبر حسین سے ہم سب سے پہلے کمنٹس لیتے ہیں۔ جی سر، اوور ٹو یو۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، اور السلام علیکم پاکستان کے شہداء، السلام علیکم پاکستان کے شہیدوں کی فیملیز، ان کے بچے، اور آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائیں اور پیار۔ اچھا، یہ دیکھیں، آپ اس سارے ڈیولپنگ سچویشن کو اس تناظر میں دیکھیں کہ میجر ایونٹس کی جو ہے نا سیکوینس وہ کیا جا رہی ہے۔ تو آج ہم 2 پہلوؤں پہ عمومی طور پہ بات کریں گے، ایک تو پریزیڈنٹ ورسز جی ایچ کیو، اور دوسری جو ہے عمران خان کی سچویشن۔ تو اس کے تناظر میں جو ڈیولپنگ ایونٹس ہیں ان کا سیکوینس کیا آ رہا ہے۔ ایک چیز آپ بالکل مت مس کریں، جو کہ یہ ابھی پی ٹی این کی جو ہلڑ بازی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اسلام آباد میں آئے ہیں، جو ہر طریقے سے انہوں نے بڑے ٹارگیٹڈ ایریاز کے اندر جو ہے نا ایک دہشت پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اندر they have been supported by the same dark mechanism which is making all this thing done۔ یہ جو چرخہ ہے نا پورا، یہ جو منور ہے، یہ جس چیز کے اوپر چل رہا ہے وہ ایکسپوز تو بہت ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو میجر ایونٹس ہیں وہ ہمیں بالکل اپنے فوکس میں رکھنے چاہیے۔ اچھا دیکھیں، یہ جو پی ٹی این کا اسلام آباد اور پنڈی تک آنا، ایون کہ ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے اوپر سوانگ کے قریب فائرنگ ہونا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس طرح کی ہیں جس طرح پرانے وقتوں میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ایم سید کے ساتھ انہوں نے یہ ایم کیو ایم کدھر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بیسکلی سندھ کے اندر ان کی طرف سے ایک بیلنسنگ ایکٹ کے لیے تھی۔ ایم کیو ایم کا جو ایک سامنے لانا تھا، یہ اس لیے ہوئی تھی۔ ابھی جو پی ٹی این ہے، یہ بھی گزشتہ سے وابستہ، پہلے باجوہ صاحب علی وزیر کو اور یہ پشتین کو لے کے آیا ادھر 2 ووٹ لے کے، وہ جو اس نے یہ پورا جو کھیل کھیلا، یہ 2 ووٹ بڑے مطلب ہے کہ کریٹیکل تھے اس کو
اسمبلی کے اندر عمران خان کو اتارنے کے لیے. ابھی وہی سلسلہ جو ہے یہ آگے چلا رہے ہیں. اور کیونکہ کے پی جو ہے وہ اٹ از اے فورس ٹو ریکن. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر ایک نے امید لگائی ہوئی ہے کہ جو بیس ہے اس کی عوامی ایک لہر کی وہ ہے فرام دا کے پی. اس کو ابھی انہوں نے نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ ایک میجر ایونٹ تھا اور اس کو آپ لوگ بالکل جو ہے وہ نظر انداز مت کریں. اچھا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, تصویریں بھی میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ پشتین وغیرہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر فوجیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ کسی آئی ایس آئی کی میس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر انہوں نے ایسے ان کو جو ہے وہ لنچ آن کرائیں اور وہاں پہ اس کے اوپر بیٹھ کے ایک دن پہلے, اور پھر اس کے بعد یہ لوگ آگے چلیں. اچھا جی, پہلے آتے ہیں ہم, سوری میں اس کا تھوڑا ریورس آرڈر میں چلوں گا. آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ کی پہلے بات کرتے ہیں, میرے خیال میں پہلے ہمیں عمران خان کی بات کرنی چاہیے, تو وہ اس سے پھر یہ چیز ذرا زیادہ بہتر طور سے کنیکٹ ہوگی. دیکھیں آج بڑا اہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا جس کے اوپر یہ فیصلہ ہو جاتا, یہ سیٹیسفائڈ ہو جاتا ہے یار. اٹ واز آف نو مطلب کسی پاگل کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ 3 سال 2 سال کی قید کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں کتنی دیر لگتی ہے ان کو سیٹیسفائڈ کرتے ہوئے. اور پھر اوپر سے جب کہ جو پروسیکیوٹر ہے وہ خود کیس تیار کر کے پتہ نہیں کب سے جو ہے وہ لا رہا ہے, اور ابھی کہتے ہیں جی ہماری تیاری نہیں ہے, اور جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے وہ لوگ تیار نہیں ہیں تو تاریخ آگے کر دیتے ہیں. اس کے اندر میں تھوڑا سا ایک اور چیز ہائی لائٹ کروں گا کہ جو عمران خان کی پارٹی ہے نا, یہ اپنی وہ بالکل ایک طرف سے ٹونی افسر ہیں تو دوسری طرف سے ان کے بھی ٹونی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان ٹونیوں نے بھی ٹرک کی ٹونی ہے سر یار, یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آج جو ہے عمران خان رہا ہو جائے گا, آج عمران خان رہا ہو جائے گا. عمران خان کیسے آج رہا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اس وقت عمران خان جس ٹریک پہ انہوں نے اس کو ڈال دیا ہے, یہ جو آپ نے ابھی اتنی وضاحت سے ساری بات کی ہے, عمران خان کو تو اس ٹریک پہ ڈالا ہوا ہے. اچھا میں وضاحت کرتا جاؤں سر, ٹائپو ایرر ہو گیا تھا, میں پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا مصروف, وہ میں پریزیڈنٹ الوی ورسز جی ایچ کیو لکھنا تھا, وہ پریزیڈنٹ الوی ورسز عمران خان لکھا گیا, اس لیے پلیز میں نے جہاں پہ میں ٹھیک کر سکتا تھا وہاں پہ تو میں نے ٹھیک کر دی ہے, باقی پلیز اپنا ذہن استعمال کرتے ہوئے اس کو پلیز ٹھیک کر لیجیے گا. پلیز کنٹینیو سر. اچھا, تو اس میں جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں نا ایک ٹوٹل خواب و خیال میں نہیں رہنا چاہیے, حقیقت کے ساتھ چلنا چاہیے. نہیں تو حقیقت تو سر جو ہے وہ حقیقت آرٹیکل 6 حقیقت ہے, اور صدر پاکستان اگر ٹویٹ کر سکتے ہیں تو وہ ٹویٹ میں ہی آرٹیکل 6 کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیں, پھر دنیا تو دیکھے نا, تماشا تو لگے. وی ول کم ٹو دیٹ. بات ہو رہی ہے عمران خان کی اس وقت, تو عمران خان جو ہے دیٹ از دا فورس اور دا پینیکل آف دس انٹائر موومنٹ, کہ عمران خان کے ہونے اور نہ ہونے سے جو فرق ہے نا وہ سب پہ واضح ہے. اور ابھی جس طرح اس کو ایک پوری ایک ٹرانزیشن چل رہی ہے نا, دیکھیں پہلے پی ڈی ایم کو لائے, پھر اس کے بعد ابھی انٹرم گورنمنٹ کو لائے, اور ابھی جو آگے کے ان کے پلان بنائے ہوئے ہیں, باقی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح جو ہے یہ انفولڈ ہوگا, لیکن یہ ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کے ساتھ انفولڈنگ ہو رہی ہے. اس ٹرانزیشن کے اندر انہوں نے جو ٹیکٹس یا اسٹریٹجی استعمال کی ہے نا, وہ ہے ایٹریشن کی, بجائے اس کے کہ وہ کوئی بہت بڑا مطلب ہے کہ ماشاء اللہ یا کوئی بہت بڑا ایک دم فوج کو سامنے لا کر گیم کھیلتے. انہوں نے کیا کیا کہ یہ ساری ایجنسیوں کو آگے لے آئے, ڈرٹی ہیری کو آگے لے آئے. ڈرٹی ہیری خود ان چیزوں کو ساروں کو جو ہے وہ پلان اور آرگنائز اور ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. اس سے کیا کر رہے ہیں, یہ ایٹریشن کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا ہوا ہے کہ جناب اس پارٹی کے 500 بندے آپ نے ہر دن پکڑنے. آپ نے جو ہے ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ڈفرینٹ ورٹیکلز, چاہے وہ بزنسز میں ہیں, چاہے وہ لیگل افینٹی میں ہیں, چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ایک طرف سے ان کو سپورٹ مل سکتی ہے, آپ اس کو بند کریں. وہ چیز کرنے کے بعد انہوں نے, کیونکہ دیکھیں شروع میں ان کو سکسیس نہیں ہوئی, عمران کو نہیں پکڑ سکے یہ, اور عمران کو پکڑا بھی تو ان کو چھوڑنا پڑا. لیکن ناؤ دے فیل کہ ابھی انہوں نے اس کو ڈک دیا.
ابھی اس کو ایک تو اس کی رسائی ختم کر دی ہے. ابھی جب رسائی ختم کر دی ہے تو آئی ڈو ناٹ نو کہ وائی پیپل آر بینکنگ کہ ایک لیگل پروسیس کے تھرو عمران خان سے ایون ملاقات تک ہو سکتی ہے. اس کی وجہ ہے نا سر, اس کی وجہ ہے لیگل پروسیس. آپ اگر دیکھیں لیگل پروسیس نہیں ہے تو دوسرا تو جو ہے وہ آرمڈ ریبیلین رہ جاتی ہے پیچھے. اگر آرمڈ ریبیلین ہونی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی آفیشلی کالڈ انڈر دا یونائٹڈ نیشن چارٹر جو ہے, اور وہ یونائٹڈ نیشن چارٹر پھر صدر عارف الوی میرے خیال میں کسی دن ٹویٹ آ جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ دمادم مست کلندر ہوگا. اس کے بغیر تو اور کوئی طریقہ ہے نہیں نا سر. دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں بائیکاٹ کر دیں, میں سر آپ کو عمران خان کے وکیلوں کی بات بتا رہا ہوں, ان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں, میری ان سے گفتگو ہوتی ہے اس لیے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, عمران خان کی لیگل ٹیم کا میں پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں, ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ہم اس کا بائک آؤٹ کر دیں گے لیگل پروسیڈنگز کا تو یہ صرف معاملات مزید ڈیلے ہوں گے. عامر فاروق نے آج جو کچھ بھی کیا, جس طرح بھی کیا, اب اپیل کا راستہ کھلا ہے, سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا. اور اگر سپریم کورٹ بھی انکار کر دیتی ہے معاملات انصاف دینے سے, تو پھر سر لیجیٹیمیٹ طریقہ تو میرے خیال میں یہی ہوگا کہ صدر پاکستان یونائٹڈ نیشن چارٹر کے انڈر پھر جو ہے وہ پھر ریبیلین اگر کال کرنی ہے, آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ عام سٹرگل اگر کال کرنی ہے تو یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت اس کی اجازت ہے, لیکن اس کو انیکٹ کرنے کے لیے صدر پاکستان یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس میں میرے خیال میں آپ کی کیا رائے ہے سر, بتائیے. اچھا دیکھیں, یہی میں آج آپ کو تھوڑا سا, سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹریپ یو ان دس, but somehow you have brought to where what a normal person is thinking کہ armed rebellion یہ اور ایک خانہ جنگی. دیکھیں جو سب سے بڑا ہم سر اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرتے, no 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 but it is a discussion point of view under the United Nation Charter. کیونکہ ایونیوز انصاف کے اور تو سارے کے سارے بند ہو گئے نا, ابھی ایک رہ گیا ہے, اس سٹیپ کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا تو then what's next. اور عمران خان کو سر جو اصل بات ہے, ان کی جو ڈارکسٹ ڈیپسٹ ڈیزائرز ہیں, اس میں عمران خان کو یہ مارنا چاہتے ہیں جیل کے اندر, ظاہری بات ہے, یا نہیں مارنا چاہتے, اس کے اوپر بھی گفتگو کریں سر. آپ کو جو خبریں ملی ہیں جس طرح کے گھمنڈ کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کا دماغ خراب ہوا ہے, اور لوگ کہتے ہیں فوج میں کوئی غیرت مند نہیں بیٹھے, اور یہ اپنے قلعوں میں بند بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے قریب ان کی حفاظت پہ ان کے ٹونی کتے لگے ہوئے ہیں. اچھا مجھے تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں سر, اس کو بھی ذرا ایڈریس ضرور کیجئے گا مناسب الفاظ میں. میں تو بہت اگریسو ہو جاتا ہوں, آپ کو زبان شاید جو ہے وہ بہت زیادہ شاید اگریسو ہو, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا جو ہے. اچھا آپ نے 2 دفعہ پوچھا ہے نا, آپ نے 2 دفعہ پوچھا ہے, بٹ لیٹ می پلیز فنش مائی یو نو ٹرین آف تھاٹس. دیکھیں تو آپ فنش کیے بغیر کہیں نہیں جانے والے, مجھے پتا ہے سر, وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں, لیکن اس کو فنش کر کے اس کے اوپر بھی آئے سر. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کا اور کیا حل ہے اور کیسا حل ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سولوشن کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے, جو اس کا زور ہے نا, وہ ابھی پاکستان میں, کیونکہ ابھی عوام کا جو رد عمل ہے وہ آپ نے دیکھ لیا, اور جو جس انفولڈنگ کی بات ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کی وہ سب کے سامنے, اس کے اوپر کوئی واضح طور پہ چینج نہیں آ رہی. اور یہ جو ٹولہ ہے فرعونوں کا, یہ اپنے اس کے سمجھ کے مطابق اور اپنی ایک بڑی ڈسٹرکٹیو سوچ کے مطابق جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ ایک بالکل بربادی کی طرف لگاتار لیتا چلا جا رہا ہے. دس از دا ٹائم. آپ نے وہ پروگرام بھی کیا ہے ڈاکٹر عثمان برقی کا, تو ڈاکٹر عثمان خان سر, ڈاکٹر عثمان خان, یہ عثمان خان برقی نہیں ہے, نہیں یہ برقی نہیں ہے سر, یہ ان کے کزن ہے, لیکن یہ سارے برقیز تو نہیں ہے نا سر, ان کی چیک کر لیں. اینیویز مے بی سر, لیکن ڈاکٹر ہی یوزز ہز نیم ڈاکٹر عثمان خان, برقیز بھی یہ لوگ کزنز ہی ہیں آپس میں سر. اچھا تو یہ جو ہے نا, ابھی آپ کو فوراً سے پیشتر زور باہر سے ڈالنا پڑے گا. اگر آئی ایم ایف ان کی دم مروڑ کر, ان کی اسٹیپولیشنز ڈال کر ان سے کافی چیزیں منوا سکتی ہے نا, تو یہ زور آئے گا باہر سے. باہر سے جب تک لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور اوور آل یہ وہی بکواس ہے کہ جس کے بعد ضیاء الحق کو مرنا پڑا, پرویز مشرف کو دفع ہونا پڑا, باقی لوگوں کو آہستہ آہستہ نکلنا پڑا, اور چاہے وہ جو مرضی بیرونی طاقتیں ہوں, they have to finally come to terms with the popular leaders
in a given country. ابھی اس چیز کے لیے ایک بہت ہی مثبت اور بہت ہی مضبوط قسم کی کاوش کی ضرورت ہے, اور یہ چیز ہو بھی رہی ہے اور اس کو مزید یہاں سے تقویت ملے گی. جو بات میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر یہاں پہ ویورز جو ہے نا یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ایکسپیٹس کا اس کے اندر رول دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ اس چیز کو اس کو ایک معمولی چیز مت سمجھیں. بڑے بڑے قابل لوگ اور بڑے بڑے اچھی پوزیشنز پہ لوگ ہیں, صرف یہ ہے کہ ان کو سینرجائز کس طرح کرنا ہے, صحیح لوگوں سے کانٹیکٹ کس طرح کرنا ہے, اور یہ چیز جو ہے کس طرح گورنمنٹ آف پاکستان آف دا ڈے اور یہ جو فوجی ٹولہ چڑھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر, ان کو بیک فوٹ پہ کس طرح لانا ہے. یہ ایک چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے, جو کہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے. اچھا, عمران خان جو ہے ابھی خود فزیکلی ایک تو آئسولیٹ ہو گیا, قانونی طور پر اس سے ملنے نہیں دے رہے, پھر جس طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے وہ تو ورس سے ورس جو مطلب ہے کرمنلز ہوتے ہیں بابا, ان کو بھی اس طرح نہیں رکھتے ہیں. یہ حیوانوں کو بھی اس طرح نہیں رکھتے, جانوروں کو بھی اس طرح نہیں رکھتے بھائی. ابھی جو ہے وہ کوئی ذہی روح انسان اس طرح کی عقوبت میں, چاہے آپ نے اس کو پھانسی بھی چڑھانا ہو نا, تو اس طرح نہیں رکھا جاتا. یہ تو پتہ نہیں کون سے زمانے کا کوئی مطلب ہے کہ 10ویں صدی کا یا کوئی 5ویں صدی کا جو عقوبت خانہ ہے جس کے اندر جا کے رکھ دیا اس کو. ٹھیک ہے, جو وہاں سے تفصیلات آ رہی ہیں کہ بھئی 8x4 اور اسی کے اندر ٹوائلٹ اور اسی کے اندر جو ہے وہ مطلب ہے زمین کے اوپر جو بھی چلے. تو عمران خان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے نا, ناؤ دیٹ ہیز بینگ اٹیکڈ. یو سی, گولیاں مار کے دیکھ لی, نہیں مرا, بچ گیا. زہر لگاتار دے نہیں سکتے کیونکہ اگر مر گیا تو پھر پوسٹ مارٹم ہوگا, اس میں زہر نکل آئے گا. نہیں, لیکن سر ان کے پاس طریقے تو ہیں کہ زہر نہ نکلے, لیکن عمران خان کے لیول کے اوپر جب بات آئے گی تو پھر اس طرح کا کوئی بھی زہر نہیں ہے. اگر ٹارگیٹڈ ہو, ان کے مارنے کا طریقہ تو وہی ہے نا سر, وہ جو انٹیلیجنس والوں کا وہ مرکری والا کہ مرکری کھلاتے ہیں جو. لیکن اگر ٹارگیٹڈ, اور اس کے بعد بھی ڈاکٹر رضوان کا جس طرح انہوں نے ان کو مارا, پوسٹ مارٹم نہیں کرانے دیا, تو یہاں عمران خان کا کیسے نہیں ہے ہوگا, خدا نہ خواستہ اس طرح ہو, یہ نہ کرانے دیں. اتنی تو ان کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی پتہ ہے. لیکن سر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی, اور عوام کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ جس طرح چھپ کے بیٹھے ہوئے اپنے دفتروں کے اندر, اپنے قلعوں کے اندر, اپنے سیکیورٹی لیئرز اینڈ لیئرز آف سیکیورٹی کے اندر, تو ان کے جو سیکیورٹی آفیسر ہیں, ان کے جو اے ڈی سیز ینگ آفیسرز ہیں, ان میں غیرت شرم حیا کا کوئی عنصر نہیں ہے کیا؟ اور اگر نہیں ہے, اگر اس کو کسی نے مار دیا ہے تو ٹونی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیوں ہے ٹونی سر؟ وہ اتنے بینیفٹس ہیں کیا ان کو مل رہا ہے کہ وہ بغیرتی کے اوپر اترے ہوئے ہیں, اور وہ عاصم منیر کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی دنیا کیا کر رہی ہے, یا اس کے جرنیلی ٹولے کو نہیں بتاتے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے. ان کو پھر بھی سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے تاکہ شام کے نشہ کرکرا نہ ہو جائے جنرل صاحب کا. تو سر یہ بابوں کے شام کے نشے کے لیے یہ کام کرنے والی قوم جو ہے, اس کی سائیکی میں ذرا سمجھائیے گا پلیز. جی سر. عادل, آپ اس چیز کو بہت سمجھتے ہیں, خاص طور سے فوجی. میں تو سمجھتا ہوں سر, لیکن عوام کو بھی یہ بتا ہی دیں سر, میرے خیال میں جو فیلڈ آرمی ہے نا اس وقت, جی سر, جو اس وقت آپریشنز میں ہے, ڈپلائڈ ہے, ہر قسم کا فوجی کام کر رہی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ اضطراب ہے, بہت زیادہ اضطراب ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی مجھے مطلب ہے کہ بہت ریسنٹلی وہاں پہ یہ سوچ چل رہی ہے کہ ایون یہ جو یہ آئی ایس پی آر نے, وہ میں نے یاد ہے آپ کو 2-3 دفعہ ریفر کیا تھا, یہ کیا کرتے ہیں کہ آئی ایس پی آر جو ہے, آپ ان کا اٹھا کے پریس ریلیزز دیکھیں تو 80% پریس ریلیزز یہ ہیں کہ آج فلاں آئی پی او ہوا ہے, آج فلاں آئی پی او ہوا ہے, آج فلاں آئی پی او ہوا ہے, آج فلاں آئی پی او ہوا ہے. میں یہ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ میں اس کے باٹم پہ پہنچا ہوں کہ یہ کیا بکواس ہے کہ وائی آر دے گیونگ اٹ. یہ ایک کلچر چل گیا وہاں پر رپورٹی کا, جو کہ شروع ہوتا ہے فیلڈ فارمیشن سے, اور وہاں سے پھر یہ ہیڈ کوارٹر سے ہوتا جی ایچ کیو آتا ہے, اور جی ایچ کیو اچھا رپورٹ نہیں, کارکردگی دے رہے ہیں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا سنیں, اس کے اندر جو ٹروپس انوالو ہے نا فزیکلی, جو کہ شہید ہو رہے ہیں,
جونیئر لیول پہ جو ہے آفیسرز ہیں جو کہ صبح شام شہید ہو رہے ہیں, ان کا بھی کوئی پریشان حال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, دے آر گیٹنگ انٹو ون آپریشن آفٹر دی ادر, ون آپریشن آفٹر دی ادر, ون آپریشن آفٹر دی ادر. ان کے اندر ابھی بیک لیش جو ہے, اور ان کے اندر یہ سمجھ جو ہے کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اٹ از جسٹ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جانوروں کی طرح ان کو ذبح کروا رہے ہیں. These are the exact words what I've heard. And that is going to have a very, very serious repercussion, not only for the army, but for Pakistan. دیکھیں اگر پاکستان کی آرمی اگر ٹوٹ جاتی ہے اور پاکستان کا یہ پورا ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے یہ بریچ جو ہو چکا ہے یار, لیکن یہ کہ بالکل ہی تہس نہس ہو جاتا ہے, تو اس سے پھر پاکستان کدھر رہے گا؟ This is the time that you have to understand. اس کو آپ لنک کریں جو میں ٹرانزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر پوری فوج کا فوکس جو ہے وہ لے آئے ہیں ایک پارٹی اور ایک شخص کے اوپر, جو ان کی فیلڈ رسپانسبلٹیز ہیں, فارمیشنز کی جو رسپانسبلٹیز ہیں, وہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں لٹرلی پولیس مقابلے کے طور پر. وہ جو پنجاب پولیس میں یہ ٹرانزیشن کر گئی ہے نا, تو ابھی ان کی کارکردگی وہ پولیس مقابلے کے حیثیت سے آ رہی ہے کہ آج یہ پولیس مقابلہ ہوا جس کو یہ IBO کہتے ہیں, آج پھر پولیس مقابلہ ہوا جس کو یہ اور پھر لگاتے ہیں اس کی پٹی کس کے اوپر, ISPR کے اوپر. یہ اس چیز کا جواب ہے جو آپ کہہ رہے تھے. تو آئی ہوپ کہ وہ بات ہم نے ختم کر لی. ایک منٹ عادل پلیز, ایک سے سوال درمیان میں. جی آپ یہ لوگ بار بار کرتے ہیں سر, اصل میں نا آپ کا ٹرین آف تھاٹ بڑا لمبا چلتا ہے. لوگ کہتے ہیں, لوگ انجوائے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں وہ دوبارہ اسی بات پہ آ جاتے ہیں. سر یہ ایک نئی ڈبیٹ یہاں پہ شروع کی ہوئی ہے ہمارے دوستوں نے کہ سعودیز نہیں چاہتے, یہ سعودیز نے سارے کا سارا گیم کیا, عربز نے یہ گیم کیا ہے. یہ سرکاری نیریٹو بھی یہی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیوں کی جا رہی ہے سر؟ وائی بلیم شفٹنگ کیوں اب جو ہے وہ امریکہ سے کر کے اس کا میں عادل, اس کا میں کیونکہ پھر ناؤ آئی ایم گوئنگ آل اوور دی پلیس بیکاز یو آر پشنگ می ان آل ڈائریکشنز. تو اس کو صرف میں بڑا مختصر طور پہ اس کا آپ کو جواب دے دوں کہ یہ جو آپ کی تھی نا آج سے منیر کی تقریر ادھر PMA والی, اس کو بس اس سے لنک کریں. ادھر اس نے چین سے لے کے اور وہ نیل کے ساحل تک ہر چیز جوڑ دی کہ جی چینیوں کے ساتھ ابھی ہمارا بڑا سیٹ ہو گیا ہے, عربوں کے ساتھ ہمارا بڑا سیٹ ہو گیا. تو یہ ایک اور منور جو ہے وہی بات ہے کہ ایک بالکل ہی جس کے اندر کوئی بھی معنی خیز چیز ملک کے لیے نہیں ہے, وہ اس کا ریفرنس ہے, اس لیے یہ چیزیں چل رہی ہیں. ادروائز ان کی جو ٹٹی ہے نا اس وقت وہ یہی ہے جو ابھی IMF نے مروڑ کے تو 3-4 مہینے کے لیے آگے چلا دی ہے. ٹھیک ہے جی, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہے گیم ساری امریکہ کی ہے, لیکن بلیم شفٹ کرنے کا میرے خیال میں بلیم امریکہ بھی ذرا گڈ پریس چاہتا ہے. نہیں دیکھیں بلیم تو آپ جس پہ مرضی ڈالنا ہے ڈال دیں, لیکن 250 ملین کا جو یہ ملک ہے, ذمہ داری تو اس کی اپنے ملک کے اندر لوگوں کی اور جو اس کی سو کالڈ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر ہے نا. اصل ذمہ داری نہ سعودی ہے, نہ ایران ہے, نہ اسرائیل ہے, نہ امریکہ ہے, نہ UK ہے, نہ کینیڈا ہے. کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے اس پاکستان کی صورتحال کا. پاکستان کی صورتحال کے ذمہ دار میر جعفر اور میر صادق ہے, باجوے اور عاصم منیر جیسے. ٹھیک ہے سر. اچھا, پھر ابھی آپ یہ جو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے نا اس وقت آہستہ آہستہ طے بیٹھ رہی ہے. اگلے دن یہ مبارکیں دے رہے تھے نئے وزیروں کو, تو میں ان کو کہا یار ان کو مبارکیں مت دو, ان کو کوشن کرو. ٹھیک ہے جی, ان کو جو ہے آپ بتاؤ کہ جناب پہلے تو آپ کے پاس صرف 90 دن ہیں, یہ ضیاء والے 90 دن نہیں ہیں. تو اس میں وہ درباری تالی بجانے والے وہ کہتے ہیں نہیں دیر وڈ بی مینی 90 days. ٹھیک ہے نا, اور مینی کدھر 90 days بھائی, یہ وہ نہیں ہے, ضیاء والا ٹائم نہیں ہے کہ 90 دن کے لیے آئے تو 10 سال رہ کے چلے گئے. یہ حکومت جو ہے اس وقت ہر لحاظ سے, قانونی طور سے, آئینی طور سے صرف 90 دن کے لیے. اگر یہ اس کو بڑھائیں گے جس طرح یہ ابھی کورٹ ڈیٹس کو, یہ دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے جی, اس وقت تو یہ کورٹ کے اندر کوئی ایکسکیوز دے کے تاریخ آگے کر دیتے ہیں, کچھ کر دیتے. دے کی ناٹ ڈو اٹ with the major event which is the stipulation of again IMF also. پہلی دفعہ IMF نے اپنی 78 سالہ مطلب ہے تاریخ کے اندر پہلی دفعہ انہوں نے اپنی ایڈ کو
انٹرنل پالیٹکس آف پاکستان کے ساتھ لنک کیا. یہ انہوں نے کسی ملک کے ساتھ پہلے نہیں کیا, ٹھیک ہے جی. تو وہ ٹی ٹی آلریڈی ان کے سر کے اوپر بج رہی ہے. دیر آر لاٹ آف تھنگس وچ اسٹل دے آر ناٹ انڈر کنٹرول آف عاصم منیر. ایک تو یہ چیز سمجھیں, جو کام یہ کرنے چلے ہیں اس چیز کو ہائی لائٹڈ رکھیں, بہت اجاگر, بہت فرنٹ پہ بول کے رکھیں. جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا, بڑے واضح طور پہ آپ نے کہا کہ عمران خان اگر مرتا ہے نا تو اس کی ذمہ داری, عمران خان نے خود نام لیے ہوئے ہیں یار, ٹھیک ہے جی, کہ میرے ساتھ جب یہ ہوا تو اس میں یہ ذمہ دار تھا, میرے ساتھ یہ ہوگا تو اس میں یہ ذمہ دار ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ سیم کہانی ہے. اس کو آپ ختم کر لیں, پھر سوالات کا فلو بہت زیادہ ہے اور ضروری سوالات ہیں, میرے خیال میں ان کے جواب ہونے چاہیے. اچھا جی سر. نہیں, لیکن میں اس چیز کو بہت آج کرسٹل کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان تین دفعہ, یہ بہت ہی ایک اہم اس وقت نقطہ ہے جس کو یہ صرف دھکا شاہی سے, بدماشی سے اور ایک مافیا انداز سے, ایک فیشزم سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلا جو تھا وہ سیدھا گولی مار کے کرنا تھا, وہ آسان طریقہ تھا لیکن وہ ہوا نہیں. ابھی اس کو وہ جوڈیشل طریقے سے اس کو مطلب ہے قتل کرنا چاہتے ہیں, وہ آلریڈی شروع ہوا ہے. تو اس چیز کے اوپر پاکستان کے اندر جو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ جو کارروائی ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے, لیکن باہر سے زور پڑنا بہت ضروری ہے. اور باہر سے جب تک زور نہیں پڑے, اور بڑے لوگ ہیں یار, یو کے میں بڑے لوگ ہیں, امریکہ میں بڑے لوگ ہیں, ابھی ہمارا تو بہت زیادہ ان لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں. میں ہوں, اچھا آپ سر, ہیں. اس کے اوپر آتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ایک منظم اب کوششیں شروع ہو چکی ہیں. بہت سے مختلف لیگل فورمز جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. گزشتہ روز کاسٹ کا جو ہے سٹیزنز اگینسٹ اسٹیٹ ٹارچر کا جو میں نے لیگل فورم کے اوپر ڈاکٹر عثمان خان, عمران خان کے کزن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ان کی بھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. میری امریکہ میں بھی کچھ گروپ سے بات چیت چل رہی ہے اور میں نے ان گروپس کو آپس میں ملایا ہے ایک دوسرے سے کہ یہ ان کی لیگل پاورز اکٹھی ہو اور مل کے لوگ کام کریں, اور ان کی پرائیویسی جیسے میں ان کا نام نہیں لوں گا. لیکن سر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک دفعہ ڈسا جائے, ایک مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. قاضی فائز عیسیٰ کھل کے سامنے آ چکا ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ سے کیا کوئی امید رکھی جا سکتی ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی اسیسینیشن کو لیگل کور دے گا, لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ کرے گا, کیونکہ بڑا ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جی قاضی فائز عیسیٰ آ گیا ہے, او ہو. اچھا, یہ ہے مخصوص طبقہ, آپ کو پتا ہے. عادل, قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر میں بالکل کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اس بندے کو نہیں جانتا. I have literally zero knowledge, information on this guy. I don't know کہ یہ آئے گا تو کیا ہوگا. سر میری انفارمیشن جو ہے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے مطابق, میرے سورسز کے مطابق, ڈرٹی ہیری سے ملاقاتیں بھی کرتا رہا ہے, ڈی جی آئی سے بھی ملاقاتیں اس نے حال میں کی ہیں عمران خان کے, اور یہ جب کو کرنا چاہ رہے تھے جسٹس بندیال ان کے قابو جب نہیں آ رہا تھا 9 مئی کے بعد خاص طور کے اوپر, تو اس نے اسپیشل ملاقاتیں کی ہیں. اس کا جو امیج بلڈنگ کی گئی ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے, میڈیا کوریج اسپیسیفک دے کے کروائی گئی ہے. یہ میرے پاس پروف سر ہے, یہ تو مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, میں اس پہ سوالات ریز کر چکا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ اس ساری سچویشن کے اندر میرا نہیں خیال کہ سر قاضی فائز عیسیٰ کوئی ایسا کام کرے گا, اور قاضی فائز عیسیٰ کے تعلقات جو ہیں وہ نواز شریف کو ریلیف دینے کے علاوہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات کے علاوہ ان کی وجہ شہرت کچھ نہیں ہے. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات اس وقت ان کے فوت ہو جاتے ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے ریشہ دورانیوں کی رپورٹس ان کو آتی ہیں اور جواب ان کے پاس ہے نہیں تب. اور پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر پاکستان کی جوڈیشری خود, پاکستان کے وکلا خود اعتبار نہیں کرتے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے دنوں ایک سیمینار کے اندر آ کے آواز اٹھائی کہ جناب بتائیں کہ آپ لوگ بتائیں کہ کون کون جو ہے وہ کر سکتا ہے, کون کون اعتبار کرتا ہے قاضی جوڈیشل سسٹم کے اوپر. اور آگے وکلا اور بیرسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان کی عدلیہ بیٹھی ہوئی تھی, ججز بیٹھے ہوئے تھے, جوڈیشل آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے, کسی ایک بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. مطلب پاکستان کی جوڈیشری پہ اعتبار ہی نہیں ہے کسی کو, قاضی فائز عیسیٰ پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. تو یہ تو سر یہ صورتحال ہے اور یہ حقیقت ہے. اچھا, اس ساری سچویشن کے اندر ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اینی تھنگ آؤٹ آف جوڈیشری. لیکن چلیں ٹھیک ہے, ڈیو پروسیس ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا جواب بھی دیکھ لیتے ہیں, 30 اگست کو انہوں نے تاریخ رکھی ہے, پتہ چل جائے گا لمبا کھینچتے ہیں یا نہیں کھینچتے ہیں, یا کیا چاہتے ہیں یا کیا نہیں چاہتے ہیں. ان کی انٹینشنز وہاں سے کلیئر ہو جائیں گی. لیکن سر آخر میں somebody has to bell the cat
کسی نے تو اٹھ کے کہنا ہے کہ بھائی یہ اس طرح نہیں چل سکتا کام, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے آپ کو یونائٹڈ نیشن چارٹرز کے تحت جو ہے وہ احتجاج کرنا پڑے گا, کیونکہ احتجاج اچھا تو کوئی کر عادل, نہیں رہا ہے یہاں پہ. وہ بات آپ ہی نے پچھلے دنوں لطیفہ بھی دوبارہ شیئر کیا تھا, سوشل میڈیا پہ وائرل تھا, کہ آج کا احتجاج جو ہے وہ فیس بک چوک سے شروع ہو کے واٹس ایپ موڑ تک جائے گا, اور وہاں سے جو ہے وہ ٹویٹر چورنگی پہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اگر اسی طرح چلنا ہے اور اس سے آگے نہیں چلنا ہے اور انہوں نے چھتر کھاتے ہی رہنا ہے, تو پھر ہمیں یہ اسٹرگل بھی کیا اس کو بند کر دینا چاہیے؟ یا میرے خیال میں اوورسیز پاکستانیز کا ایک اہم ترین کردار ہے کہ اب حقیقی آزادی کے لیے جنگ ٹوٹل اوورسیز پاکستانیوں کو ہی لڑنی پڑے گی, پاکستانی اس میں اچھا حصہ نہیں ڈال پائیں گے. اسی کو مجھے ابھی اسی کو لینے دیں. آپ نے یہ ایک سب ٹاپک جو ہے وہ ایکسپلین بھی کر دیا, خود جواب بھی دے دیا, اینڈ آئی ہیو نتھنگ ٹو سے آن دیٹ. آئی ول کم بیک ٹو اگین دس اوورسیز جو آپ نے آخر میں بات کی. دیکھیں ابھی 3-4 دن پہلے جو ہے وہ یونیورسٹی آف فلوریڈا کے اندر اچھا بھلا ایک سیمینار ہوا ہے, اور جہاں پہ کافی اس کی, اور اٹ واز ویری ویل اٹینڈیڈ, ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ جو ساؤتھ ایسٹ میں ہمارا ڈائسپورا ہے, پلس جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے, and not only Pakistanis but Americans also participated it in good numbers. یہ وہ جو بلڈ اپ ہے ابھی 26 تاریخ کو یہ یونیورسٹی آف الاباما میں ہونے والا ہے, برمنگم میں, ٹھیک ہے جی. وہاں پر بھی یہ کافی چیزیں چلنے لگی. ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر یہ چیز بڑی زور و شور سے شروع ہو چکی ہے. میں آپ کو اگلے پروگرام کے اندر امید ہے کہ تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ ٹینجیبل طریقے سے بتا سکوں گا کہ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے, اور جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اسپیشلی, اور جو ویل انٹرینچڈ ہے, جو کہ یو ایس کے اندر روٹڈ ہے, دے نیڈ ٹو اسٹیپ اپ دا گیم اینڈ ڈو اٹ. اینڈ انشاءاللہ اس کا, لیکن اس کا بھی جو اثر ہے نا وہ ہفتوں میں نہیں آئے گا, کچھ مہینوں میں آئے گا. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایک دم, مطلب ہے کہ کوئی ہم بات کر لیں یہاں پہ تو ایک دم اس کا اثر آنا شروع ہے. لیکن یہ ایک اہم پہلو تھا جو کہ میں عمران خان کی سچویشن کے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا. ابھی آ جاتے ہیں پریزیڈنٹ ورسز دا جی ایچ کیو والا جو حساب کتاب چلا ہے. دیکھیں یہ ساری گیم چلی ہے جو پرسنل یا بہت کلوز سٹاف ہوتا ہے نا, پریزیڈنٹ کا ہو گیا, پرائم منسٹر کا ہو گیا, ایون جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں, ایون آرمی میں جس طرح چیف آف آرمی سٹاف ہے, اس کا اپنا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے. اس سیکریٹریٹ کا جو ایک نظام ہوتا ہے اور جس طرح وہ چیزیں چلتی ہیں, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اچھا اس کے اندر جو میرا مشاہدہ ہے نا, میں نے یہ تمام سیکریٹریٹس دیکھے ہوئے ہیں, جی ایچ کیو کے بھی دیکھے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس بھی دیکھا ہوا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس بھی دیکھا ہوا ہے. ان کے ایم ایس سے لے کے ڈپٹی ایم ایس سے لے کے پی ایس سی سے لے کے اے پی ایس سیز لے کے, یہ پرسنل سٹاف والے لوگ ہوتے ہیں. ملٹری میں تو یہ سارے, جو آرمی میں وہ سارے آرمی والے ہیں, ایئر فورس میں وہ سارے ایئر فورس والے ہیں, نیوی میں جو ہے وہ سارا, اور یہ سارے کے سارے یہ ایک پرانا جو ہمارا وہ کلونیل سسٹم اور جو پرانا جو برٹش سسٹم ہے اس کے مطابق چلتا ہے. لیکن اس کے اندر بندے کون سے آتے ہیں؟ یہ بندے جو ہیں یا تو کریپرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے آگے جانا ہوتا ہے, تو جو سب سے شارٹ کٹ اور شور رستہ ہوتا ہے نا, کسی طرح آپ سیکریٹریٹ میں گھس جائیں, ٹھیک ہے. شروع میں چاہے آپ اپنی پوسٹنگ منور کرا کے وہاں پہ چلے جائیں, یا کوئی رشتہ داری دوڑ کے چلے جائیں, یا کوئی یونٹ کا تعلق واسطہ کر کے چلے جائیں, اس طرح یہ ایک سلسلہ بیٹھتا ہے. اور جتنا بڑا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے, میں ابھی اس وقت صرف 3 جگہ کی بات کروں گا, جو چیف آف آرمی سٹاف سیکریٹریٹ ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, یا پرائم منسٹر کا ہے, پرائم منسٹرز آفس, پریزیڈنٹس آفس, اور چیف آف آرمی سٹاف آفس. اور پھر یہ نچلے درجے کے اوپر گورنر کے پاس بھی یہ سارا سسٹم ہوتا ہے, لیکن اس کو چھوڑیں آپ. ان تینوں جگہ کے اوپر جو امیڈیٹلی نمبر 2 بندہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے بریگیڈیئر. لیکن فوج میں ابھی یہ جنرلوں نے کر لیا ہے, کیونکہ اس کے اندر انہوں نے پچھلے ایکچولی کیانی صاحب کے زمانے سے ہوا تھا, اور اس سے کیا ہوا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا تھا. وہ کس طرح کہ انہوں نے تھوڑا سا چیف آف جنرل سٹاف سی جی ایس جس کو کہتے ہیں اس کو ڈائلیوٹ کیا, اور سیکریٹریٹ کو انہوں نے تھوڑا ہیوی کر دیا. سیکریٹریٹ میں پہلے ایک بریگیڈیئر ہوتا تھا, ابھی ادھر انہوں نے 2 میجر جنرل ڈال دیے, ٹھیک ہے. اور وہ ایک نظام چلا دیا کہ کس طرح جو ہے فوج کو تھوڑا سا ڈائلیوٹیڈ نیوٹرلائز رکھا جائے,
تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے اور طاقت کے ساتھ اور جو ہے نا کنٹرول کے ساتھ چلے. وہ نظام چل رہا ہے ابھی اس وقت. ٹھیک ہے جی. ہوتا کیا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یا پریزیڈنٹ آفس ہے یا پریزیڈنٹ جو پرائم منسٹر آفس ہے, اس کے اندر سیدھا سیدھا دونوں جگہ بریگیڈیئرز, اور یہ بریگیڈیئرز وہ ہوتے ہیں, یہ کوئی وہ سائڈ لائن بریگیڈیئرز نہیں ہوتے ہیں. اور یہ بریگیڈیئر جو ہوتے ہیں یہ کسی کے چاچے مامے نہیں ہوتے ہیں کہ یار پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بھیج دو یا پریزیڈنٹ نے کہا اس کو بھیج دو. نہ, اس کی سلیکشن جو ہوتی ہے, جو پینل ہوتا ہے وہ فوج میں بنتا ہے. 1 2 3 پینل ضرور دیتے ہیں, لیکن وہ تینوں کے تینوں یہ ہوتے ہیں کہ چاہے ان میں سے جو مرضی بن جائے, سلیکٹ یہ کر لیں, لیکن کام وہی کرے گا جو فوج بتائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو ہے جس کو کہتے ہیں پریٹورین گارڈز. ٹھیک ہے جی. یہ لوگ جا کے پریزیڈنٹ آفس کو اور پریزیڈینشل آفس کو بالکل ایک محصور کر دیتے ہیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے جی, سب سے پہلے ان دونوں آفیسز کا, ہاؤسز کا, اسٹیبلشمنٹس کا جو سیکیورٹی کا انچارج ہوتا ہے نا, ویسے تو سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن تمام اندر آنا جانا سارا جو اس کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ ایم ایس ملٹری سیکرٹری کے پاس ہوتا ہے. یہ جو ان کا پرائیویٹ سیکرٹری جو ہوتا ہے اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. ادھر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے. اگر ملٹری سیکرٹری کہے گا نہیں یہ بندہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. اس کے اوپر ایک اور لیئر ہوتی ہے بھائی, یہ تو انٹرنل سٹاف ہوتا ہے نا. آپ پتہ نہیں گئے کہ نہیں گئے پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس؟ سر میں دونوں جگہ بہت سی دفعہ گیا ہوں. اچھا, ابھی یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا, اور اس وقت صدر عارف الوی صاحب کے جو ایم ایس ہیں ان کے ساتھ میری ملاقاتیں بھی ہیں, اور ان کا میں جو ہے دیکھ چکا ہوں. لگتا ہے صدر وہ ہیں بڑے شہریار ہیں. نہیں اس پہ بھی آتے ہیں, شہریار پہ بھی آتے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, شہریار پہ بھی آتے ہیں. میں بتاتا ہوں, پہلے اس کے باپ سے شروع کریں گے کیونکہ میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے سر. تو اس میں ایک اور لیئر جو آتی ہے نا, وہ آتی ہے سیدھی 111 بریگیڈ کی. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ فزیکلی کمپنی کمانڈر جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس اور کمپنی کمانڈر جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوتا ہے. 24 گھنٹے. ٹھیک ہے. وہ آرڈر جو ہے وہ ایم ایس سے بھی نہیں لیتا بھائی, وہ ایم ایس کو بھی ڈاک دے. آپ کو سمجھ آئی بات کی کہ اگر ایم ایس جس طرح وہ جاوید صاحب تھے جو کہ مور لائل دین دا کنگ تھے, اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ فائنلی کیا ہوا تھا, اس کو ایک میجر نے کہا بریگیڈ صاحب ذرا سائڈ پہ ہو جائیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر پستول نکال کے کھڑا ہوا تھا, آگے سے پوری کمپنی کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو کیسے ہوگا یہ کام؟ تو دیکھیں یہ بڑا اسٹرکچرڈ کھاتا ہے کہ جس سے فوج نے بالکل ان کے جو ہے نا وہ ٹینگوز جو ہے, کمپنی کمانڈر 111 بریگیڈ اپنے سی او سے آرڈر لیتا ہے سر. یہ وہ بریگیڈ کمانڈر سے, وہ ڈائریکٹ سی جی ایس سے نہیں, وہ ابھی چینج ہو گیا جناب. وہاں پہ پھر آگے ابھی یہ ڈرٹی ہیری ایلیمنٹس آ گئے نا. اچھا ہاں, ابھی سر ایسا انٹرنل ونگ آگے بیٹھ گئی ہے. بالکل. ابھی جو ہے وہ سارا جو فوج کا وہ بھی چینج ہو کے کسی اور سسٹم میں آ گیا. تو آپ لوگ یہ چیز سمجھیں کہ یہ تو کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو 75 سال سے ایسے تھا, تو یہ تھا تو وہ تھا. جو آج کی بات ہے, ہاؤ اٹ ہیز کرسٹلائزڈ رائٹ ناؤ از دیٹ از بہت ہی بھیانک چیز ہے. یہ کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ ایون امریکہ کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی فوج کے پاس نہیں ہوتی, ملٹری کے پاس نہیں ہوتی, سیکرٹ سروس کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے, ورنہ تو ہر جرنیل چڑھ کے جو ہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہو. ٹھیک ہے جی بالکل. تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز نہ یہ سر عمران خان کے دور میں میں نے دیکھا کہ یہ سر ایک تبدیلی عمران خان لے کے آئے تھے. 111 بریگیڈ کی گارڈ ہوتی تھی جب عمران خان سے پہلے. میں جاتا رہا ہوں پہلے بھی پی ایم ہاؤس میں, جب عمران خان سے پہلے تک جو ہے شاید خاقان یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے, تو ہم تو آپ کو پتا ہے اپنے اے ڈی سیز اور ملٹری سٹاف سے ملنے جاتے ہیں, تو وہاں 111 بریگیڈ کی گارڈ ہوتی تھی. عمران خان کے دور میں اسلام آباد پولیس کی گارڈ وہاں پہ کھڑی ہونا شروع ہو گئی تھی. یار نہیں یہ ذہن میں رکھنے والی بات نہیں ہے. وہ سائڈ بائی سائڈ گیٹ پہ پولیس ہی ہوتی ہے. جو انر کارڈن ہوتا ہے وہ فوج کے پاس ہوتا ہے, ادھر کوئی پولیس والا نہیں ہوتا. جتنے بھی سیریمونیل سٹاف باقاعدہ 111 بریگیڈ کا باڈی سنیں نا, وہ سیریمونیل کیا ہوتا ہے یار, تھا سر پہلے وہ 6.5 فٹ کا جو سپاہی کھڑا ہوتا ہے G3 لے کے اندر, تو اس کے اندر جو ہے وہ ہر دروازے کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ہر دروازے کے باہر جو ہے ایک فوجی کھڑا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یہ تو اس کا بالکل فزیکل, اگر میں ڈائیگرام بنانا چاہوں وہ بھی بنا کے آپ کو بتا دوں کہ یار یہ اس طرح جو ہے فزیکل طور کے اوپر اور لیڈ. دیکھیں نا 2-3 چیزیں, ابھی 3 چیزیں واضح طور پر سامنے آ گئیں.
کتنا سوچیں کہ اس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, کس طرح اس کو جکڑا ہوا ہے آپ نے. پہلے آپ نے فزیکل جو ہے وہ نہیں, ایک ایڈمنسٹریٹو آپ نے ملٹری سیکٹری بٹھا دیا. ملٹری سیکٹری جو ہے اوور آل جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی ساری چیز کو دیکھ رہا ہے, کر رہا ہے. پھر اس کے اوپر آپ نے کیا بٹھا دیا, آپ نے لٹرلی گارڈز بٹھا دیے, چوکیدار بٹھا دیے, بندوقوں والے بٹھا دیے. اور پھر ابھی یہ جو ہے بیچ میں آ کے آپ نے جو ڈرٹی ہیری ایلیمنٹس ہیں وہ بھی بٹھا دیے. تو ابھی بندہ جائے تو جائے کہاں پہ بھائی؟ ہل نہیں سکتا آپ کا. آپ بن جائیں کل, اللہ کرے آپ عادل راجہ صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں, تو عادل صاحب کہیں ایم ایس کو کہ یار وہ اکبر کو آنا ہے ملنے کے لیے, ایم ایس کہے گا نہیں سوری اکبر سے آپ نہیں مل سکتے. ٹھیک ہے نا. ایسی جگہ کا پریزیڈنٹ بننے سے بہتر ہے سر کہ بندہ جو ہے پریزیڈنٹ بنے ہی نہ, ضرورت ہی کوئی نہیں نہیں دیکھیں, ہے میں بھی آپ کو خام خواہ میں اس میں قسم جو کی آپ ڈرامے بازیوں سے. اچھا ابھی ان حالات کے اندر جس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, میں آج 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ضرور ہائی لائٹ کروں گا. اس وقت سب نے نانا 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 کی. عمران خان کو جب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا نا, تو بہت لوگوں نے یہ بات کی کہ وہ مین ہینڈل ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. جی. اور اس کو لٹرلی انہوں نے کہا تھا ایف آف. ٹھیک ہے جی. اور یہ چیز ہسٹوریکلی پہلے بھی ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں غلام محمد کی بات کر رہے تھے یا اسکندر اس مرزا کی کی بات کر کنفرمیشن رہے تھے. کہیں سے نہیں ہو سکی تھی سر. سنیں نا, وہ تو جی سر. ظاہر ہے نا جب نہیں ہو سکی نہیں, لیکن بات تو ایک نکلی نا کہ بھائی یہ چیز اس طرح اگر ہوا. عمران خان سائفر کی بات کر سکتا ہے تو یہ بات بھی کر سکتا تھا سر. یہ تو اچھا, لوگوں کو اور غصہ دلاتی. بہرحال یہ بھی ایک ہسٹوریکل چیز ہے کہ پہلے بھی پرائم منسٹر اپنے بیڈ روم سے نکال کے نا تو ان کو کالر سے کھینچ کے اور ککیں مار کے نکالا گیا. ٹھیک ہے جی. ابھی جو بات ہوئی ہے الوی کے ساتھ, الوی مطلب معاملہ فہم آدمی ہے. ہی انڈرسٹینڈس ہاؤ ہی کنڈکٹس, اس کا اپنا ایک ڈیمینر ہے, اور جس طرح وہ چلتے چلتے یہاں پر ابھی پہنچ گیا ہے, تو کچھ چیزیں تو جو ہے وہ ایک نیچرل کورس کے اوپر چل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے اندر جتنا بھی آپ جو انہوں نے دبڑ دودھ سے کرنا ہے وہ کرائے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی لاجک انہوں نے نکال ہی لینی. اور جب وہ لاجک نکل آنی ہے تو اس کے بعد جو ہے دیکھیں نا, آپ ایکسٹریم لے لیں, ایک ایکسٹریم لے لیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے کہیں کہ جی پریزیڈنٹ نے خود ہی ریزائن کر دیا, پائے پامے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. وہ کہ جی یہ اس کا خط ہے اور یہ اس نے کر دیا. پھر یہ اللہ کے واسطہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہیاں دیتا رہے کہ میں نے نہیں کیا. تو سر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کالر سے پکڑ کے بندہ نکالتے ہیں, وہ بندہ کرپٹ ہوتا ہے تو اس کو اس طرح پکڑ کے نکال سکتے ہیں. ایک بندہ جو کرپٹ نہیں ہے اس کے ساتھ اس طرح کرنا کی اخلاقی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور یہ جناب بات بھی سنیں عادل بھائی, عادل بھائی بات یہ ہے کہ دس از مائی پرسنل ایکسپیرئنس. جج ایڈوکیٹ جنرل, when you ask him کہ سر am I on the right side of the law or wrong side of the law, کوئی میرے سے مطلب یہ جو آپ بات کریں, تو جج ایڈوکیٹ جنرل کا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے نا. اس لیول کی جو گیم ہے نا, اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ جی میں بڑا آنیسٹ ہوں تو مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. وہ آپ کو منہ پہ تھپڑ مار کے باہر نکال دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر یہ بدماشی ہے, نری, بالکل نری بدماشی ہے. اور اس کے اندر بدماشی کے آپ سوچیں کہ بھٹو جیسے بندے کو چشتی جو ہے وہ آج وہ آپ کے پرانے وہ جو ایسوسی ایشن ہے اس کے اوپر چڑھا دوڑا ہے, وہ جو ہے وہ ککیں مارتا رہا ہے اس کمانڈر 10 کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں کہنا کہ جی فلاں کوئی کرپٹ ہو تو اس کو مار سکتے ہیں, تو جو آنیسٹ ہو اس کو نہیں مار سکتے, یہ دوسری چیز ہے. لیٹس فوکس آن دس تھنگ. آئی جسٹ ریئلی وانٹ ٹو گو انٹو سرٹن ڈیٹیلز کہ یہ چیز ہوتی کس طرح, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ بیٹھتے اتنے بڑے محلوں کے اندر ہیں اور اس کے اندر گند کیا چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کس طرح چلتے ہیں. ابھی آ جاتے ہیں بالکل ڈائریکٹ نیمنگ. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کا دوست ہے, وہ پتہ نہیں, میں نے تو اس کو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے جو شہریار حفیظ صاحب ہے. ٹھیک ہے. بریگیڈ صاحب میرا دوست نہیں سر, میری ملاقاتیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ان سے ہوئی ہیں اچھا فنکشنز چلو, وغیرہ کے اوپر. مطلب ہے جی کہ سر. آپ آئی تھاٹ کہ یو نو ہم, اور آپ نہیں سر, آئی نو ہم. ہی واز ویری مچ, میرے یونٹ افسر کے خلاف انہوں نے بہت سی باتیں کی کہ یار وہ فلانا تمہارا یونٹ افسر ٹھیک نہیں ہے. میں کہا مشر سر بہت کلوز ہے اور میرا سینئر بھی ہے, اس کے بارے میں بات چیت نہیں کر سکتا. تو میری دوستی یاری والا کوئی سین نہیں ہے سر, کوئی سٹ پنجا نہیں ہے سر. پی ایم ہاؤس میں میرے دوست تھے سر, میں نے وہاں کا ذکر ہی نہیں کیا اس لیے, اور وہ میں کروں گا بھی نہیں. اچھا سنیں جی سر, کافی قریبی دوست ہیں, لیکن یہاں پہ بات یہ ہے جی سر, یہ جتنے بھی سیکریٹریٹس ہیں ان کے اندر جو لوگ ہیں
وہ بہت ہی کریپر قسم کے لوگ, بہت ہی نوکری باز قسم کے لوگ, بہت ہی جاسوس ٹائپ لوگ, سر یہ تو بہت ہی سلیکشن سر جو بھی سنے ہے نا, دیکھیں پینل تو بنتا سنے ہے نا, سر, اور پینل سنے بنتا نا ہے, سنے نا سلیکشن تو میری, پریزیڈنٹ خود کرتا ہے, وہ 3 بریگیڈیئر جاتے ہیں ان میں سے, وہ کہتا ہے یہ میں لگاؤں گا, تو لگ جاتا ہے. سلیکشن تو اس کی اپنی ہوتی ہے, ریکمنڈیشن تو پچھلے ایم ایس سے لیتا ہے کہ ہاں بھائی تو 10 مجھے تو پتا نہیں ہے. تو اسی طرح ہر چاہے ڈپٹی ایم ایس ہو چاہے ایم ایس ہو, اس کا پینل بنتا ہے. ایم ایس کا بھی پینل ہی بنتا ہے نا سر, لیکن وہ ابھی پورا پینل ہی جو ہے وہ اس طرح کا بنا ہو, ٹونیوں کا بنتا ہے, یہ بھی ہمیں پتا ہے سر, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ہوگی آپ کی بات. جی سر ہوگی. سر بھائی کاؤنٹر تو میں نے کرنا ہے نا, اس سے نہیں یہ بالکل کاؤنٹر نہیں ہے, مجھے بات ختم کرنے دیں. نہیں آپ اچھا کریں بات, آپ کریں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو کم ڈاؤن ٹو دا پریزیڈنٹس آفس اینڈ ہاؤ ہز سسٹم ورکس اینڈ واٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ. دیکھیں میں آئی ایم ناٹ سٹنگ دیر, یا وہاں سے مجھے کوئی ڈائریکٹ مطلب ہے, کوئی وہ نہیں آ رہی, سیٹلائٹ بیم نہیں آ رہی, نہ آ رہی تھی. میں تو آپ کو ایک سسٹم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, باقی آپ سب سر لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سرکمسٹینشلی. کے سر میں درد تو نہیں ہے؟ نہیں میرے سر میں درد نہیں میرے اٹس ماشاء اللہ ویری نائس ایوننگ یہاں پر, سر میں درد نہیں ہے. لیکن میں یہ اس چیز کو جو ہے بہت خاص طور پہ بتانا, کیونکہ یہ ایسے ہیں کہ جہاں پر جاتے جاتے لوگوں کے پر جل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ ادھر پر, کوئی پرندہ ادھر پر نہیں مار سکتا ان جگہوں کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ تو پتہ نہیں کیا قسمت تھی کہ ہم لوگ ان ساری جگہوں سے ہو کے آ گئے. میں فوج میں, اس میں کیا قسمت تھی, ہم فوج میں تھے سر, ہمیں تو صرف نام نہیں لینا ہوتا ہے, سارے فوجی کرنل فلانا بھائی, میجر فلانا, عادل دروازے کھل جاتے ہیں سر. یہ تو باقی سارے عادل بلڈی ایک منٹ, سیولینز ہیں, عادل ان عادل کی ضرورت نہیں ہے پر مارنے کی, یہی تو ختم کرنا ہے سر, اسی لیے تو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اچھا نہیں, ایون فوجی بھی نا بہت کم لوگ جو ہیں دے گو ٹو دی سیکریٹریٹس. یہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اٹھ کے چلا جاتا, نو ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. نہیں سر وہ ظاہری بات ہے, کوئی اندر اپنا اچھا بیٹھا ہوتا ہے ابھی یار سنیں دلی تو میری تب بات, جاتا ہے. ابھی سنیں میری بات. تو ایک تو یہ کہ جس طرح کی اسٹافنگ ہوتی ہے نا وہاں پر, وہ میں نے تھوڑی سی آپ کو اس کے اوپر اچھا نہیں یار, آل فوجی اسکیئرڈ آف عادل راجہ نہیں ہے. کل میرے بہت ہی پیارے عزیز ترین یہاں پہ, میں جگہ نہیں, لندن میں ہی, لندن میں ایک بہت ہی عزیز فیملی ہے, اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اتنی مجھ سے محبت کی. آنٹی نے میرے ساتھ تصویر کھنچوائی, انکل نے گلا کیا میرے ساتھ تصویر نہیں کھنچواتی, تمہارے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے. تو وہ انہوں نے اپنے بنوئی سے بات کرائی, میجر صاحب ریٹائرڈ تھے, نام میں کسی کا نہیں لیتا, ان بیچارے مشکل میں نہ پھنس جائیں. انہوں نے اکثر مجھے کہا کہ یار تمہارے جیسے فوجی ختم ہو گئے ہیں, دلیر فوجی, تمہارے جیسے کرنل اکبر جیسے فوجی اگر مزید ہوتے تو ہمیں سیاپے نہ پڑے ہوتے, ہم محبت کرتے ہیں. وہ فوجی ہم سے محبت کرتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے اندر, یہی تو اللہ سارے کا سارا کرے کہ مسئلہ ہے. یہ تھوڑے سے حالات چینج ہوں. اینی ویز, تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس طرح کا مطلب ہے اسٹرکچر ہوتا ہے وہاں پر, اس طرح کی وہاں پہ اسٹافنگ ہوتی ہے ان سیکریٹریٹس کے اندر. ابھی آ جاتے ہیں ڈائریکٹلی, جس کی میں اور زیادہ وضاحت سے بات کرنا چاہ رہا تھا, یہ جو پریزیڈنٹ الوی اور اس کا اسٹاف ہے. ابھی شہریار حفیظ جو ہے یہ بیٹا ہے لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ کا, ٹھیک ہے جی. ابھی منیر حفیظ صاحب جو ہیں, انہوں نے بڑا نام کمایا ہے فوج کے اندر, اور گندا ترین نام کمایا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, راشی ترین افسر, ٹھیک ہے. نیب کے اندر ایز چیئرمین نیب یہ بندہ پیسے لیتا تھا. اس کو رپورٹ ہوئی اس کے اوپر, لیکن آگے سے پھر میں تو آئی ایم ناٹ ویری فین آف دس مشرف آلسو بیکاز آف ہز اسٹوپڈیٹیز اینڈ اگین کرائمز اگینسٹ پاکستان. تو اس نے کیا کیا کہ لٹرلی there was a sting operation on Munir Hafiz. This I learned from very credible source کہ they did a sting operation on Lieutenant General Munir Hafiz, جو اس ایم ایس کا اس کا شہریار حفیظ کا باپ ہے, ٹھیک ہے جی. وہ سٹنگ آپریشن کیا تھا کہ انہوں نے, یہ جو انٹیلیجنس والے تھے, انہوں نے اس کو پیسے پکڑائے اس کے آفس میں, اس کے اوپر انہوں نے پوری ویڈیو بنائی, اور سارا کچھ ڈراما ڈروما ہو کے مشرف نے منیر حفیظ کو بلایا اپنے پاس. وہ ویڈیو دکھائی تو انہوں نے بیٹھ کے وہ ویڈیو دیکھی. جب ویڈیو ختم ہو گئی تو منیر حفیظ نے کیا کیا, کیونکہ یہ بغیرت ہے نا, وہی جو تو کہتا رہتا ہے پورے بھی وہ گردان ہے تیری دلے پہ جو ختم ہوتی ہے. یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں, اتنے بغیرت لوگ ہیں کہ اس نے وہ مووی دیکھنے کے بعد اس کے باپ نے تالی بجائی, اور مشرف کی طرف دیکھ کے کہتا ہے سر somebody has done a good job.
ही मस्ट बी कमेंडेड, ठीक है, इतनी बेशर्मी, ठीक नहीं है। सर, उसकी वजह होगी ना, मुशर्रफ वजह खुद मैं कौन बता रहा सा, हूँ ना, मुशर्रफ की अपने भी उसके पास फाइल पड़ी हुई थी ना सर, इसलिए बस उसने तो मुंह में वो कहा ना फिर सर। दोनों एक दूसरे को काना करके चल रहे थे, और वही जो है सट वो अभी आके बैठ गई है इधर वो इस सिर्फ किस्म जल के। मुनीर रफीक को तो फिर इसमें नहीं कहा जा सकता सर, सारे के सारे ही नो, आवे का आवा इसी तरह है ना सर। तो सर ठीक है, उसकी कोई व्हाट आई एम अच्छी, सेइंग इज कि देखो अच्छा वो मेरा कहते हैं ना, एक्सपीरियंस जो मुनीर हफीज से मुतल्लिक जरा डिफरेंट है सर। लेट मी गिव यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। In my personal experience, since he was my father's course mate, by the way, he's been very kind, sir. मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ सर, आपको पता है सर, मैं अपने तमाम के तमाम अंकलों ने मेरी इतनी बेइज्जती करनी है, तुमने अकबर को क्यों बोलने दिया इस तरह। लेकिन बात यह कि सर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर जनरल मुनीर हफीज जो है और कमांडर गुजरावाला भी रहे में, और मुझे अभी जहन में आया कि हाँ शरियार, सर शरियार उनका बेटा है। और ये मेरे ख्याल में मेरी और सर शरियार की गुफ्तगू में शायद ये डिस्कशन हुई है, आई एम नॉट श्योर। मेरे ख्याल में ये हम लिंक वहां पे एस्टैब्लिश नहीं किया था हमने अभी तक। ये तो आपकी मेहरबानी कि आपने बताया कि अच्छा जनरल मुनीर हफीज का बेटा है, अच्छा ठीक है सर। वो कोई ये जो आप बता रहे हैं सर, ब्लैकमेलिंग करना सारा सिस्टम, ये तो सारा खाता ही पूरे का पूरा आवे का आवा बगड़ा हुआ है ना सर। जब मुशर्रफ तो लफाफों में अभी फोत हो गए उनकी, हम क्या बात करें, लेकिन वो तो शॉपर भर के भी चंद खवातीन को जो है वो आके रोती थी और भी कुछ करती थी, तो वो शॉपर भर के उनको जो है वो नोटों के देते रहे हैं। तो सर बात ये कि ये तो पूरे का पूरा सिस्टम इस तरह सर खराब हुआ है। बात सुने आदिल, ये आपने कोर्समेट और फिर वो वालिद के कोर्समेट और उनके बच्चों के आगे बात की, इस पे अच्छा मुझे याद आ गया वो मेरे वाले but I'm in a tight spot over here, let me be honest and frank enough, I know because I'm in a tight spot over here। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो आप जारी बात है, हवा में तो बात नहीं कर रहे। I'm in such a tight spot कि वो वालिद साहब के कोर्समेट क्या अजीज तरीन दोस्त, और ही इज सुपर काइंड टू मी, ठीक है ना। जिस तरह आप बात कर रहे हो ना कि जनाब, क्योंकि ये एक फौज का मतलब है उठना बैठना, एक तौर तरीका और सारा कुछ होता है और चलता है। तो उनका बेटा कौन है? फाद हुसैन साहब, ठीक है, जिसकी सुबह शाम मैं चित्रोल करता हूँ, ठीक है। सर, तो ये जो चीज है कि देखें, एक तो दो तरह की चीजें आ जाती है ना इसमें, तो जो मैंने दोनों को बाप बेटा एक ही टाइप के मुझे समझ आ रही, लेकिन जहां पर बाप और बेटे में बहुत फर्क आ जाता है वो भी आपको चीजें नजर आ रही हैं। तो इस वक्त पीपल शुड नो, ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये वही है कि अभी इस हमाम के अंदर अवाम भी घुस आई है, एंड दे शुड नो कि इस हमाम के अंदर कितना नंगापन है और कितनी बेहुदा किस्म की एक सिस्टम चल रहा है, और व्हाई इट शुड बी एक्सपोज्ड इज कि ये चीज अगर सीधी नहीं होगी, जो इम्प्लीकेशंस हैं ना जिसकी हम बात कर रहे थे कि इन सारे अवामिल की जो इम्प्लीकेशन है, असरात जो हैं पाकिस्तान के ऊपर क्या है, एक तो हम वो देख रहे हैं। सर मैं आपकी बात से को कन्फ्रंट नहीं करूंगा, जारी बात है आप मुझसे सीनियर हैं, आप तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। हाँ मैं इस पे मजीद एडिशनल कमेंट एक बीइंग एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन मैं नहीं करूंगा। आपको आप समझ रहे हैं, आई एम श्योर कि क्यों नहीं करूंगा, आप ठीक कह रहे हैं सर। सर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अपर बॉडी बिल्डर का भी पूछें, उसका क्या बना है वो आजकल जो है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। वो उसका भी बरखुरदार अहमद शरीफ के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ वो अभी मेरे ख्याल में इंतजार में होगा कि शायद तीसरा सितारा लग जाए, आई डोंट नो हाउ। ये देखो ना, इतनी छोटी ज़हन, इतनी छोटी सोच हो जाती है बंदे की कि बंदा कहता है कि यार इतना अल्लाह ताला ने रुतबा दिया, शायद मेरे लिए यही काफ़ी है, ठीक है, इतना जो मैंने इज्जत कमाई है वही मेरे लिए काफ़ी है। इसको बजाय नीचे करने के वो कहता नहीं मैं एक पीढ़ी और ऊपर चढ़ जाऊँ, मैं भी मुनीर हफीज़ बन जाऊँ, ठीक है ना, मेरा भी बेटा जो है कल शहरियार हफीज़ बन जाए। सो इन दैट थिंकिंग दे लूज एवरीथिंग, यू सी। तो ये चीजें जो हैं हम लोगों को देखनी चाहिए। अच्छा अभी आ जाते हैं ये जो पूरा किस्सा हुआ है ना जिसके ऊपर, क्योंकि ये अभी इसकी एक और जो मेन रीज़न है वो इस प्रेसिडेंट हाउस को या प्राइम मिनिस्टर हाउस को या सेक्रेटेरिएट्स को डिस्कस करने का, वो तो एक सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देने वाली बात थी। मेन चीज़ जो है इसके अंदर वो है जो कि ज़रूर मैं बात करूँगा, वो तो हमारा मतलब है कि उड़ना बिछोड़ना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट, मेन गेम तो वो है ना।
دیکھیں نا جی کہ یہ ساری چیزیں کہ جی وہ گیا ہوا نہیں ہوا, قانون بنا, قانون کو کس طرح لاگو کیا, اس کے جو اثرات ہیں دے آر دی implications for Pakistan. These are the implications which are there not only for the serving people in the military, they have implications on the people who have retired also. ٹھیک ہے جی, ابھی اگر ان چیزوں کو صرف اس مطلب فوگ میں اور اسموک اسکرین کے اندر آپ کر دیں کہ جی یہ نہیں, اس کے اوپر اعتزاز حسن نے بڑا اچھا وہ دیا ہے, and he's a very strong constitutional lawyer. یہ قانون جو ہے یہ قانون ہے ہی نہیں, اس کو کسی آئینی پہلو سے قانون سمجھا ہی نہیں جائے گا. یہ واقعی اٹ از جسٹ مافیا ٹیک اوور اینڈ نتھنگ ایلس, نتھنگ ایلس. بٹ سر آپ نے ٹویٹ کیا اس پروگرام شروع ہونے سے فوراً پہلے, آپ نے ٹویٹ کیا کہ ان مائی ویو عمران خان ول ناٹ بی ریلیز فرام جیل تھرو لیگل پروسیس. عمران خان کو جو ہے وہ قانونی طریقے سے جیل سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ آپ نے اس پروگرام کے شروع ہونے سے ٹویٹ کیا, فوراً پہلے ٹویٹ کیا. پاکستان ہیز بین پٹ ان اے اسٹریٹ جیکٹ بائی دا ہنتا. پاکستان جو ہے اس کو پھنسا دیا ہے اس وقت جرنیلی ٹولے نے. آپ نے کہا جیکٹ ہوتا ہے پھانسی والا جیکٹ جو پہناتے ہیں, الیکٹرک پھانسی والا جیکٹ جو پہناتے, پھانسی والا جیکٹ یا وہ لوگوں کو پہناتے ہیں جو موومنٹ نہیں کر سکتا, پھنس جاتے ہیں اس جیکٹ کے اندر. نہیں جی نہیں, یہ جو بجلی کا کرنٹ دیتے ہیں جیکٹ بنا کے. اچھا اسٹریٹ جیکٹ بجلی کے کرنٹ میں پاکستانیوں کو مطلب پھانسی کے تختے پہ پاکستانیوں کو چڑھا دیا گیا. پاکستان کو چڑھا دیا گیا, پاکستان کو چڑھا دیا گیا اسٹریٹ. پھر کیا یہ حقیقت ہے آپ کہتے ہیں. تو سر کیا وے فارورڈ کیا ہے آپ کے خیال کے اندر سر؟ ایک تو یہ ہے کہ we have to bring this in the limelight internationally even more forcefully. دیکھیں وہ جو سیکٹری بلنکن کے پیچھے ساری چیزیں پڑی نا, وہ دو چیزیں کنیکٹ ہوئی وہاں پر اور اس کا اثر آیا ہے. وہ میں آپ کو بتایا نا اگلے ایک دو پروگرام میں آپ کو میں بتاؤں گا. ابھی سیکٹری بلنکن کا اپنا جو ہے بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ ہی کمز فرام اے فیملی. آئی ایم شیور اس نے کہا تو نہیں ہے کہ میں جیوں ہوں نہیں ہوں, لیکن اس نے جو اپنے اینسیسٹرز کی بات کی ہے کہ پولینڈ میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تو پولینڈ میں ان کو یہ کانسنٹریشن کیمپس جو تھے یا گولاگس جو تھے انہی کے اندر ان کو ہوا ہوگا نا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں گیا, لیکن ہی in another tweet he referred to him. Now that is exactly what is happening in Pakistan. پاکستان کے اندر گولیگس بن گئے, پاکستان کے اندر جو ایک گسٹاپو اور ایک ایسس ٹائپ کام ہے وہ شروع ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر ایک چیف آف آرمی سٹاف جا کر 2 3 نہیں 5 جگہ جا کے پولیس والوں کے ساتھ مخاطب ہو کے ڈائریکٹلی کہتا ہے چڑھ جاؤ ان کے اوپر, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہاں پہ یہ ہوتا ہے یار؟ ویئر ڈز اٹ ہیپن؟ آج آپ بین سپل کر رہے ہیں سر, لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو باتیں اس وقت پتہ چل رہی ہیں اور ہو بھی یہ رہا ہے سر. تو یہ چیز جو دیکھیں یاد, اور یہ بات سنیں, یہ کوئی بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے نا یہ کوئی ایک جاسوسی کے طور پہ نہیں آ رہی کہ اکبر صاحب نے ادھر جاسوسی کی مشین لگائی ہوئی ہے اور اس کے آگے ٹینٹیکلز ہیں اور وہاں سے آ رہے ہیں. یہ تو یار آنکھوں سے آپ بندہ دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ. اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق واسطہ ہے پاکستان سے, جن لوگوں سے میں تو ہل کے رہ گیا یار. میں اس کی بہت زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا, تھوڑا سا میں نے ہنٹ دیا تھا پہلے کہ ہاؤ the lower ranks who are actively involved into these police, these are not IBOs, these are not intelligence based operations, these are police مقابلات which پنجاب پولیس. لوگوں نے مجھے حلفیہ بیان دیا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پولیس والے ناکوں کے اوپر جو جے سی پیز لگے ہوئے ہیں اس پہ پیسے لیتے ہیں, آرمی والے فوجی پیسے لے رہے ہیں. تو پاک فوج کو پنجاب پولیس تو بنا دیا انہوں نے. پھر یہ بات اور یہ جو ابھی میں اس کو یہ جو کہہ رہا تھا نا, یہ کون کیا نام لیتے ہیں اس کا, احمد شریف کو کیا کہتے ہیں, باڈی بلڈر سر, اپر باڈی بلڈر سر. ابھی اس کو کوئی یہ کہے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ آئی بی او کہتے ہیں, یہ آئی بی او نہیں ہے, یہ پولیس مقابلے ہیں. سمپل, دے آر ناٹ آئی بی اوز. ٹھیک ہے جی, یہ پولیس مقابلے بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب پولیس کرتی ہے. آپ نے ابھی تیل پانی اتنا مکس کر دیا ہے کہ آپ نے وہ پورا ایک جو سسٹم ہوتا ہے نا لا انفورسمنٹ کا, جو کسی قانون کے مطابق ہوتا ہے, وہ توڑ دیا آپ نے. ابھی وہ بدماشی اس طرح شروع ہو گئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر یہ چیک پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پر پیسے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کی جیبیں خالی کی جاتی ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے where is it leading to, where it is leading to, and these are the things
which these are the implications for the country. This is what is making the country go to dogs, and it is being destroyed piecemeal. आपने जो ये पूरा एक सिस्टम शुरू किया हुआ है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा. और इसको जितना भी आखिर में क्या होगा यार, आखिर में ये होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे. ठीक है, हर एक अपने अपनी जगह पे चला जाए, तो क्या फायदा यार, क्या फायदा है. और ये चीजें जो हैं मेरे ख्याल में सर द वे फॉरवर्ड जो आपने बात कर दी है उसी पे मैं लिबरेट करूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो अब होप है, आखिरी होप है पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलाने और पाकिस्तान बचाने की. जो आखिरी होप है बहुत बड़ा रोल है ओवरसीज पाकिस्तानी है सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा रोल है. और जो लीगल बैटल है इनके अबुओं के देश में, इनके अबुओं को जब तकलीफ होगी, बैनुल अक़वामी पब्लिक को पता ही नहीं है. अमेरिका में 80-90% लोगों को तो पता ही नहीं है यूके के अंदर के हो क्या रहा है भाई. वो तो जो इनको जो बीबीसी सुनाएगा तो सीएनएन सुनाएगा वो सुन के ओके बस ठीक है, उनको पता नहीं है. वहां अवेयरनेस क्रिएट करना और लीगल फ्रंट के ऊपर जब बैटल शुरू करते हैं, बहुत महंगी बैटल्स हैं ये, ह्यूमन राइट्स केसेस बहुत महंगे होते हैं, लेकिन जब आप वो शुरू करते हैं तो फिर इनकी मजबूरी बन जाती है अखबारों की कि उसको पिक करें और पिक करके वो इनको बताएं, पूरी दुनिया को रिपोर्ट करें. उसके खिलाफ भी जारी बात है डीप स्टेट्स काम जरूर कर रही हैं, लेकिन ये अब जिम्मेदारी ओवरसीज पाकिस्तानीज की है कि, और मेरे ख्याल में वो इसको निभा भी रहे हैं. जो मेरे इल्म के मुताबिक जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इसके ऊपर बड़ी ग्रैंड मूवमेंट शुरू हो चुकी है. लॉफेयर प्लस, और उसमें जो मूवमेंट्स हैं अमेरिका के अंदर भी चल रही हैं, यहाँ पे भी यूके में भी चल रही हैं. गुज़श्ता रोज कास्ट के मैंने आपको बताया, उससे पहले भी बताया, वो जरा कंट्रोवर्शियल इशू हो गया, उस पर मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन कास्ट के ऊपर मैं फुली अपनी सपोर्ट उनको देता हूं. इसमें आई मस्ट कमेंट, सलमान जो है ना, सलमान को जरूर कमेंट करना चाहिए. ही हैज मेड वेरी 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 गुड प्रोग्रेस. डॉक्टर सलमान अहमद जनून वाले बेतहाशा इसके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं. हमारा उनके साथ, आई थिंक ही इज इन द फोरफ्रंट हियर, ही इज इन द फोरफ्रंट. बिल्कुल सर. और वो बाकी लोगों को गवर्नमेंट सर्कल्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बाय पार्टिसान अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको नजर जरूर आएगा. और ये ओवरसीज पाकिस्तानीज बिलखसूस यूके ब्रिटिश पाकिस्तानीज एंड अमेरिकन पाकिस्तानीज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानीज ने अपनी जिम्मेदारी पहले ही निभाई है. वो अपनी सेनेट में सबसे पहले पहुंचे हैं और उन्होंने सेनेट के अंदर ये इशू रेज किया, अभी वहां पे उनकी इंक्वायरीज चल रही हैं, तो वो बहुत इसके ऊपर आगे हैं. लेकिन अहम तरीन इस वक्त किरदार ब्रिटिश पाकिस्तानीज और अमेरिकन पाकिस्तानीज का है, और उनको सोर्सेज, अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको ज्वाइन करने की, इकट्ठा करने की जरूरत है. और मैं उसके अंदर अपना किरदार जो है वो जरूर अदा कर रहा हूँ. कर्नल अकबर भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप लोग भी अपना किरदार अदा करें. अगर हमने पाकिस्तान बचाना है और पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलानी है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इसका और कोई तरीका नहीं है. इसका तरीका सिर्फ ये है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो है ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लीगल बैटल जो है वो लड़ी जाए पाकिस्तान की आज़ादी के लिए. इसी तरह हमने पाकिस्तान की आज़ादी हासिल की थी और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी भी हम इसी तरह हासिल करेंगे. इसके साथ सर कोई फाइनल कमेंट्स अगर आप देना चाहें, नहीं तो फिर प्रोग्राम जो है खत्म करते हैं. तकरीबन 1.25 घंटा हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइव ऑलरेडी चल चुका है. जी सर. देखिए, आखिर में मैं ये बात करूँगा कि इसको ना थोड़ा सा अगले 2-3 सिटिंग्स में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज करेंगे, और आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से मत घबराएं नेमिंग एंड शेमिंग से. ठीक है ना, जिस तरह भी आपको अगर समझ, और ये पता है आपके अपने ज़मीर की बात है, अगर आप समझते हैं कि आपका जो सोर्स है वो क्रेडिबल नहीं है, जिस बंदे ने बात की है उसको आप, इट इज़ नॉट अबाउट रूमर मॉन्गरिंग ना, कि इधर की उठाई उधर लगा दी, उधर की उठाई उधर लगा दी. अल्लाह ताला माफ़ी दे, उस तरह नहीं करना चाहिए. मैं हमेशा 2 चीज़ों को जोड़ता हूँ. एक, जो इन्फॉर्मेशन आती है या जो बंदा बात करता है, फिर मैं ये दाएं बाएं देखता हूँ कि इसका कोई मुझे हकीकी तौर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ ऐसा इवेंट नज़र आ रहा है जिसकी उसके साथ डायरेक्ट मुताबिकत हो. ठीक है ना, अगर एक बंदा बात करता है, उसका कहीं पे भी आपको मतलब है साया भी नजर नहीं आता, तो फिर उस चीज को आगे चलाने की जरूरत नहीं है. लेकिन जब आपको एक बात और फिर एक बड़े मतलब है कि बावसूक का जरिए से ये चीज आप तक आती है, आप उसको थोड़ा ना एब्जॉर्ब करते हैं. एकदम नहीं कि टली दबाई घुमाई और फिर आगे चला दी, नो. फिर आप देखें कि ऑन ग्राउंड क्या है. अगर ऑन ग्राउंड आपको कहीं खुद नजर आ रही है तो ठीक है,
یا پھر یہ کہ پھر ہمارے تو کیونکہ یہ ہے دس از لائک اے فارچونیٹ تھنگ کہ ساؤتھ سے لے کے جی بی تک، کیونکہ میری زندگی پوری اس طرح رہی ہے کہ اور پھر لوگوں کے ساتھ میں اس طرح رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ جاننے والے لوگ ہیں. آپ کو 2 منٹ لگتے ہیں ابھی تو فون اٹھا کر کسی ایسے بندے سے بات کرنا جو اس علاقے کا ہو، جو ان بندوں کو جانتا ہو جو کہ اس چیز کے اندر انوالو ہوئے ہوں، تو ضرور اپنی بات کی تھوڑی سی تصدیق کر لیں بات کرنے سے پہلے. یہ نہیں کہ آپ آگے بیٹھ کے ہزاروں لوگ یہ بات سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے تو آپ بتا دیں کہ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے. نہیں دیکھی تو ٹھیک ہے، آئی اسٹینڈ کمیٹڈ کہ جس ذریعے کے ساتھ یا جن ذرائع سے یہ چیزیں آئی ہیں آئی کنسیڈر دیم کریڈیبل. باقی آپ پھر آن گراؤنڈ دیکھیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ابھی جتنی بھی باتیں یہ چلتی ہیں نا اس کے لیے خاص طور سے یہ جو ابھی ایک ڈارک مینوور شروع ہوا ہے کہ فوج کو انہوں نے جو ہے وہ ڈرٹی ہیری ٹائپ ایلیمنٹس کے حوالے کیا ہوا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں جا کے فوج کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا اور لوگ نظر آ جائیں گے کہ یہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور اس طرح ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. یاد ہے جب آپ باتیں کر رہے تھے لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عادل راجہ کیسے باتیں کر رہا ہے کہ آفیسرز کی فیملیز کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا، وہ تو ابھی تو لیفٹنٹ جنرلز کی بیگمات بھی جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور کیسے آپ کو نظر آئے گا؟ ابھی 2+2 کرنا جو ہے، یہ جو لوگ بھی ان باتوں کو سنتے ہیں وہ اپنا خود جو ہے نا وہ دیکھیں کہ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے. اگر حقیقت ہے تو پلیز پھر اپنا منہ کھولیں کم از کم، اور منہ نہیں کھول سکتے تو جو بھی آپ کے پاس ذریعہ ہے اس کو. ایک اور بات میں یہ مجھے کل بہت زور سے لگی، ایک میرے سینئر بھی ہیں اور بڑی میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، انہوں نے بات کی لیکن میں نے ان سے خیر کافی اس کے اوپر ایک ڈفرنس آف اوپینین دیا. فوج کے اندر یہ چلتا ہے کہ جناب جب کوئی پلاننگ ہو رہی ہے تو آپ اپنا جو ہے وہ ضرور مشورہ دیں، اور اس وقت جو ہے وہ آپ بے شک اپنے کمانڈر کے ساتھ جو ہے اگر آپ میں کوئی وہ ہے تضاد ہے تو بھی اچھی بات ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے نا تو پھر بس آپ اللہ اکبر کر کے چڑھ جائیں. او بھائی خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ وہ صورتحال نہیں ہے. اگر آپ کسی دشمن کے اوپر چڑھ رہے ہیں نا اور پھر فیصلہ ہو گیا تو جائیں چڑھیں، جدھر مرضی چڑھنا ہے آپ نے چڑھیں، لیکن اپنے لوگوں کے اوپر اس چیز سے آپ بالکل مت چڑھیں کہ جناب مجھے آرڈر آ گیا اور ابھی میں نے اپنا بتایا تھا کہ یہ اپنے لوگوں پہ نہیں چڑھنا ہے، لیکن ابھی آرڈر آ گیا تو جی لبیک اللہ اکبر اور چڑھ جاؤ اپنے لوگوں کے اوپر. یہ کام نہیں کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا، یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے. اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ریزائن کر سکتے ہیں آپ ریزائن. اٹس اے والنٹری آرمی. پاکستان آرمی از ناٹ اے کانسکرپشن. ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے بالکل اور بالکل جو ہے وہ، اور ظاہر ہے ہو سکتا ہے بٹ دس آئی میں ٹیل یو کہ ابھی آج کی جو فسطانیت ہے اور آج کی جو فیشزم ہے اس کے دوران ہو سکتا ہے کہ ڈس اوبیڈینس کا آپ کے اوپر چارج لگ جائے. ٹھیک ہے نا، آپ جیل چلے جائیں، آپ کو یہ کوارٹر گارڈ کے اندر بند کر دیں، آپ کو یہ شاید شوٹ بھی کر دیں، لیکن یار آپ نے تو جان کی بازی لگانے کا پہلے ہی تہیہ کیا ہوا ہے نا. تو اگر آپ نے جان کی بازی لگانے کا تہیہ کیا اس کا اجر اور ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن پلیز 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 ہیو دیٹ اسپیشلی آفیسر لاٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی ضمیر ہے، آپ کو خود پتہ ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے نا ڈس آنیسٹی ہے، جھوٹ کے بعد جو اگلی بڑی ڈس آنیسٹی ہے چوری. اور پھر جب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، یہ قتل و غارت تک، ٹارچر تک، کڈنیپنگ تک، عقوبت خانوں میں جیلوں کے اوپر جا کے ایز انٹیلیجنس آفیسر بیٹھنا، یہ اس میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. ڈونٹ ڈو دس مین. اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور اگلی دنیا میں بھی آپ کو اس کا بہت مطلب ہے کہ نقصان. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر کہ اس قسم کے آپ ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالے کہ آپ اس سے ہٹ جائیں، اس کے اندر پڑے نہیں. آئی نو کہ اٹ از اے ویری 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 ٹیسٹنگ ٹائم فار پیپل. وہ لوگ جو کہ فوج کے اندر ہیں اور ان کا ضمیر ہے، اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہے
کسی آرڈر کو نہ کرنا جبکہ وہ فوج میں رہنا بھی چاہتے ہیں. لیکن دیٹ از دا ڈیسیژن دیٹ یو گاٹ ٹو میک, اینڈ دا ٹائم ہیز کم, بیکاز دس تھنگ ہیز کم ٹو اے پوائنٹ کہ اٹ از ناؤ اور نیور. سو ود دس لاٹ آف پریئرس ٹو ایوری بڈی, یو نو, جو انسانیت کے لیے سب سے پہلے, ٹھیک ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ایک انسانی پہلو ہے کہ یار یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز نہیں ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک کاوش کے ساتھ کریں. اور بالکل یہ بالکل فیک بلائنڈ, سے نو ٹو فیک بلائنڈنس, یس. اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا تکلیف ہوگی, ہو سکتا ہے کیا, لیکن یہ تو ابھی جس طرح یہ ڈرامے چلا رہے ہیں کہ آپ کو ڈس اوبیڈینس کے اوپر اندر کر دیں, کچھ اور کر دیں. سو جسٹ بی انوویٹو اباؤٹ اٹ, یو نو. اگر آپ نے یا اوائڈ کرنا ہے تو اوائڈ کریں, اور اگر اوائڈ نہیں کر سکتے تو پھر مطلب ہے آپ کے اپنے ضمیر کا فیصلہ ہے, جس طرح بھی آپ نے اس کو ملنا ہے ملے. تو یہ آج کی بات چیت تھی. تھینک یو سو مچ عادل فار یور بہت ٹائم. شکریہ سر. آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا عزیزان من کہ یہ کام جو ہے, ایک تو میں 24/7 یہی کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے لیے, آپ کے حق کے آواز اٹھا رہا ہوں. لوگ میرے بار بار پوچھتے ہیں یار یوٹیوب کا چینل, بھائی حکومت پاکستان نے میرے یوٹیوب کے چینل بند کرائے ہوئے ہیں, یہاں پہ میں لیگل کیس لڑ رہا ہوں یوٹیوب کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, میں آپ کو دوبارہ اپڈیٹ دے دیتا ہوں. اس وجہ سے میں اس وقت آپ کو فیس بک, لنکڈن, ٹویٹر, ٹویچ اور رمبل اور آڈیسی کے اوپر نظر آتا ہوں. ٹویچ کو اگر میں کہوں گا کہ آپ لوگ اگر اپنی عادت بنا لیں ٹویچ کو فالو کرنے کی, تو ٹویچ کے اندر آپ سبسکرائب کریں @SoldierSpeaks TWITCH ٹویچ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو لنکڈن کے اوپر بھی نظر آتا ہوں, فیس بک کے اوپر بھی نظر آتا ہوں. 24/7 میں کام کر رہا ہوں. اور ایک اہم ترین بہت بڑی چیز ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنی ٹویٹر فیڈ کے اوپر ذرا دکھاتا ہوں. ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ایک 1.2 ملین فالوورز مجھے دینے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ 1.2 ملین فالوورز کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. میری بریکنگ یہاں پہ جو اب لگی ہوئی ہے یار, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, یہ نیکسٹ سائفر سے بھی بڑی چیز بنے گی انشاءاللہ. جو ہم لیگل بیٹل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لائرز ہائر کریں, ہو رہے ہیں لائرز ہائر, ٹھیک ہے, ہو چکے ہیں لائرز ہائر. یہ امریکہ سائفر میں سے بھی بھی اسی بڑی چیز چیز پہ ہے چل جی سر, یہ امریکن پاکستانیوں کے لیے یہ سائفر سے بھی بڑی چیز ہے. اس کے نہیں, اوپر ابھی انکوائریاں چل رہی ہیں. اس کی جو اٹیچمنٹ ہے نا وہ بندے پڑ گئے ان کے پیچھے بھی. یہ دیکھیے نا سر, یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر پروگرام بھی بنایا ہوا ہے, ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور یہ ڈاکومنٹ لیک ہونا, ISI کا سیکرٹ ڈاکومنٹ لیک کرنا, یہاں تک آپ کو پہنچانا, اور اس کے بعد اویئرنیس کریٹ کرنا. سائفر بھی عمران خان صاحب نے 15 مہینے پہلے دکھایا تھا, 15 مہینے بعد دنیا کو پتا چلا ہے. ہم اویئرنیس کریٹ پوری کی پوری کر رہے ہیں. اس اویئرنیس کریٹ کرنے میں ظاہری بات ہے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے, آپ لوگوں کی سپورٹ بھی چاہیے. اور اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ soldierspeaks.org آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں soldierspeaks.org میری ویب سائٹ ہے, اس پہ جا کے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں, براہ راست سپورٹ کر سکتے ہیں. سپورٹ کیجئے. اگر آپ میرے کام کے ساتھ, ہمارے کام کے ساتھ متفق ہیں تو ضرور سپورٹ کیجئے, کیونکہ اس کام کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کام کو باقاعدہ طور کے اوپر ایک 24/7 چینل بنانے کی ہمیں ضرورت ہے, جہاں پہ ایک طرف ہماری لیگل ایفرٹس چل رہی ہوں اور دوسری طرف ایک باقاعدہ 24/7 چینل, ڈیجیٹل اینڈ سیٹلائٹ چینل ہمارا چل رہا ہو 24/7. جو یہ تمام کے تمام جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, جو حقیقی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے پوری دنیا میں براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اور جو لیگل ایفرٹس ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہوں, تاکہ ہماری ان ایفرٹس کو سینسر نہ کیا جائے, اور اس طرح کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس کے اوپر جو خاموشی چھائی ہوئی ہے وہ خاموشی نہ چھا سکے. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے I would request you to go to soldierspeaks.org and support this cause. بہت بہت شکریہ آپ کا عزیزان من. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے میجر عادل راجہ اور کرنل اکبر حسین کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.